ज़ीशान ने दो बहुत ठोस और काबिल तस्दीक दावे किए। अच्छा, ये उनकी आखिरी कोशिश थी कि किसी तरह अपनी पोजीशन को मजबूत किया जाए। ऐसे दावे जिन्हें आसानी से सही या गलत साबित किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अगर वो गलत साबित हो गए तो खत्म हो जाती है। और आलिम दीन मौलवी मोहम्मद दी थी मानी है, यानी अल्लाह की तरफ से है। और दूसरा दावा यह था कि मिर्जा गुलाम अहमद ने कभी अपनी किताबें नहीं बेची। ठीक है, जी, या तो किताबें बेची थी या नहीं बेची थी। जिया ने बार बार एक ही मुतालबा किया। क्या? बिटालवी साहब की वो इबारत पढ़कर सुनाएं जहां उन्होंने ये गवाही दी है, किताब का हवाला नहीं, असल इबारत पढ़ें। अच्छा। ज़ीशान बार बार हवाला देते रहे, किताब का नाम बताते रहे, लेकिन वो असल अल्फाज पढ़कर सुनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थे। जिया का इसरार थी या मौजूद बदलने की कोशिश हो रही थी। ये तो किसी भी बहस में एक तबाहकुन लम्हा होता है जब आप अपना पेश ही ना कर पाए। तो ये ना पेश करना खुद एक सबूत बन जाता है कि शायद वो सबूत मौजूद ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थोड़ी जी ना हो गई है फास्ट ट्रैक ते शायद तुसन लाई है थोड़ी प्रॉब्लम हुई सुनने लगे आखिरी 10-15 सेकंड दी पहले तो समझ आ रही सी। अच्छा, मैं थोड़ी स्लो कर देता हूँ। हाँ स्लो कर। जिया का इसरार बढ़ता गया, सिर्फ इबारत पढ़ दें, और दूसरी तरफ से खामोशी थी या मौजू बदलने की कोशिश हो रही थी। ये तो किसी भी बहस में एक तबाहकुन लम्हा होता है जब आप अपना सबूत पेश ही ना कर पाए। तो ये ना पेश करना खुद एक सबूत बन जाता है कि शायद वो सबूत मौजूद ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरे दावे का क्या हुआ जो किताबें ना बेचने के बारे में था? वो उससे भी ज्यादा फैसलाकुन साबित हुआ। कैसे? जब ज़ीशान ने बड़े एतमाद से यह दावा किया कि मिर्जा साहब ने कभी अपनी किताबें नहीं बेची, तो जिया ने मिर्जा गुलाम अहमद की ही मशहूर किताब बुराहीन अहमदिया का एक इश्तिहार पढ़कर सुना दिया। इश्तिहार? जी, और वो इश्तिहार खुद उस किताब के अंदर छपा था। ओह, यानी सबूत खुद उसी किताब में मौजूद था जिस पर बात हो रही थी। जी हाँ, उस इश्तिहार में साफ लिखा था कि किताब की कीमत मुअज़्ज़िज़ीन के लिए 25 रुपए और आम लोगों के लिए 10 रुपए है। अच्छा। और ये भी लिखा था कि अगर किताब की इशाअत के लिए काफी रकम इकट्ठी ना हुई तो ये कीमत बढ़ाकर 100 रुपए तक भी की जा सकती है। ये तो ज़ीशान के दावे की बराह रास्त और नाकाबिल तरदीद थी। जी, और वो भी खुद उनके बानी की अपनी तहरीर से। इसके बाद तो बहस में कहने को कुछ बाकी नहीं रहा होगा। कुछ भी नहीं। तो ये गुफ्तगू जो कुरान की आयात की एक गहरी तशरीह से शुरू हुई थी, वो सबूत, तजाद और मंतकी दावपेच की एक अमली मिसाल में तब्दील हो गई। जी, आखिर में ये बहस इस बात पर आकर खत्म हुई कि एक किताब की कीमत क्या थी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मजहबी बहस नहीं थी, बल्कि ये हमें सिखाती है कि किसी भी गुफ्तगू में, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो या जाती, दावों की बुनियाद कितनी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी बहस से सीखने के लिए चंद अहम नुकात हैं। पहला, जब भी कोई बड़ा दावा या इल्जाम लगाए तो फौरन सबूत मांगे। सही। दूसरा, देखें कि क्या दावा करने वाला खुद भी उसी मियार पर पूरा उतरता है जिसका मुतालबा वो दूसरों से कर रहा है, यानी तजाद से पाक होने की बात। जी। और तीसरा, ऐसे ठोस दावे करने से हमेशा बचना चाहिए जिन्हें आपका मुखालिफ आसानी से गलत साबित कर सकता हो, जैसा कि इस केस में किताब की कीमत के दावे के साथ हुआ। बिल्कुल। ये वाकई एक केस स्टडी की तरह है और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी जरूर। किसी भी बहस में जब किसी के गहरे अकीदे या मजबूत नजरिए के खिलाफ कोई ठोस नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किया जाता है, तो वो कौन से नफ्सियाती अवामिल होते हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि कोई शख्स इस सबूत को तस्लीम करके अपनी राय बदल लेगा या अपनी पुरानी पोजीशन पर मजीद सख्ती से कायम हो जाएगा? आज हमारे सामने ये मैंने उसको कहा कि सॉलिड डिफेंस पे बात कर जो उसने बनाया है, ये अभी पॉजिटिव उनके हक में है। अच्छा, ये पॉजिटिव तरीन है जो वो कर सका है, वो उसने निकाल के दिया है, और उसमें भी उसने इनकी इतनी नेगेटिविटी बयान की है और इतने जूते फेरे हैं कि अगर कोई बंदा उसको समझे ना कि वो क्या कह रही है तो वो दोबारा कभी डिबेट में ना आए। यानी पहले तो ये अपनी तरफ से उसका सवाल उसी पर पलटाने की कोशिश की। ज़िया भाई ने आयत पेश की कि किताबें अपने हाथ से लिखते हैं और अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, फिर उनको कम कीमत पर बेचते हैं। सूरह बकरा की आयत है। तो उस पर जवाब देने की बजाय ज़िया रसूल भाई पर सवाल डालने की कोशिश की। अब उसमें भी फंस गया, जो दावा कर रहा था उसका सबूत नहीं दे पा रहा था। यानी पहले तो उसने कहा कि ये बड़ी अच्छी चाल चली कि आप जवाब देने की बजाय आप मुखालिफ का सवाल उसी पर पलटा दें, ठीक।
لیکن آپ نے سوال تو پلٹا دیا. سوال کے پلے کچھ ہے؟ سوال کے پلے کچھ نہیں نا. جو سوال آپ نے پلٹایا ہے مخالف کی طرف وہ اتنا بے بنیاد اور بودھا ہے کہ اس نے آگے سے آپ سے دلیل مانگ لی تو آپ فبہت الذی کفر کا مصداق بنے، اس کا منہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو آخر میں باتیں کر رہی تھی وہ یہی کر رہی تھی کہ جب آپ کا مخالف آپ کے اوپر کوئی بڑا دعویٰ یا بڑا الزام لگاتا ہے تو اس سے اس کا ثبوت مانگے. جب وہ ثبوت نہ دے پائے گا تو شرمندہ وہی ہوگا، ذمہ داری تو اس کی ہے، کیونکہ ثبوت مدعی کے ذمے ہوتا ہے. دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے کہ بھئی اس کے دعوے کی کیا دلیل ہے. اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو گرے گا وہی منہ کے بال. یہ اصل میں وہ سکھا بھی رہا ہے، اے آئی جو ہے نا وہ آپ بھائیوں کی ٹریننگ کر رہا ہے کہ مرزائی جب بڑے بڑے دعوے کریں نا ان کے منہ پر مارو ان کا دعویٰ، ان کو کہو اس دعوے کی دلیل لے کر آؤ. صرف دعویٰ دلیل نہیں نہ ہوتا. کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم وہ ناجی گروہ ہیں، 73واں فرقہ ہیں، یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل چھنکنا ہے چھنکانے کے لیے، دلیل ہے ہی نہیں. امت آپ کو نکال کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ناجی گروہ ہیں، 73واں فرقہ ہیں. بھائی دعویٰ دلیل نہیں ہوتی. دعویٰ جو مرضی کر دیں، آپ پیغمبری کا دعویٰ کر دیں، آپ خدائی کا دعویٰ کر دیں، دعویٰ دلیل تو نہیں ہوتی. تو یہ وہ لڑکی جو ہے نا وہ بڑے اچھے آپ کو ٹپس دے رہی ہے اس تبصرے میں کہ جب کوئی بڑا دعویٰ بندہ آپ کے سامنے کرتا ہے یا بڑا الزام آپ پر لگاتا ہے تو اسے کہیں کہ اس کا ثبوت لے کر آؤ. جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. اگر وہ نہیں دے پائے گا تو وہ منہ کے بل گرے گا. پھر ٹھیک ہے دوسرے کا سوال دوسرے پر پلٹایا تو جا سکتا ہے، یہ تو ایک منطقی لاجک ہے. لیکن سوال پلٹانے کے لیے بھی جس طرح کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. سوال پلٹانے کے لیے بھی جو سوال آپ نے اس پر داغا ہے کیا اس کی کوئی بیس ہے کہ اس کے پیر ہیں کہ نہیں ہیں. اگر اس کے نیچے سے پاؤں ہی کٹے ہوئے ہیں تو آپ نے سوال کیا پلٹایا ہے؟ آپ نے تو الٹا خجالت کھٹ لی ہے. تو وہ دراصل آپ نے جو بتایا ہے کہ پوری کوشش کر کے اس کو کہا ہے کہ جو ذیشان نے بھائی دفاع کرنے کی کوشش کی ہے تم اس کو سپورٹ کر کے دکھاؤ، اس کا دفاع پورا کر کے دکھاؤ کہ اس نے بڑی اچھی منطق سے بڑی لاجک سے دوسرے کو کیسے لاجواب کیا. پھر بھی وہ اس میں بھی ناکام ہوئی کیونکہ ہے ہی نہیں نا، مرزائیوں کے پاس دلیل ہے ہی نہیں. تو بغیر دلیل کے کہاں تک چلیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے اللہ معاف کرے ایسے یا تو بالکل بچے نوجوان آتے ہیں ٹک ٹاک لے کے، ان کو پتہ کوئی نہیں، وہ آ جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ تو وہ شغل میلہ لگا لیتے ہیں. یا پھر کئی لوگوں کو یہاں شوق ہے بات کرنے کا، وہ چلے جاتے ہیں براڈوں پہ. ابھی میں نے 1 گھنٹہ صبح سنی ہے، آدھا گھنٹہ سنی ہوگی، گھنٹہ تو نہیں سنی ہوگی، آدھا پونا گھنٹہ. وہ پتہ نہیں کسی براڈ پر ان کی گفتگو ہو رہی تھی، میرے خیال ہے فیوریٹ کی براڈ پہ ہو رہی تھی، عامر اقبائی کو لے کر. وہی بات ہے، اپنا ہی موضوع ہے، اسی کو لے کے وہ گھسیٹ رہے ہیں. اس سے مرزائیت سچی تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے محفوظ دبک کے بیٹھے رہیں مورچے کے اندر، کوئی آپ پر حملہ نہیں کر رہا، آپ وہیں سے بیٹھ کر فائر کر رہے ہیں، اور بے وقوف مسلمان کوئی آ جاتے ہیں چڑھ جاتے ہیں، وہ جا کے اسی موضوع کو گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی میرے منہ سے دیکھا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے؟ شٹ اپ کال دے کے اسی وقت میں ان کو فارغ کر دیتا ہوں، جاؤ جا کے اپنی براڈوں پہ کرتے رہو پراپوگنڈا. لیکن ہمارے کچھ بے وقوف مسلمان ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے، وہ کہتے ہیں اس موضوع کو زندہ رکھو، اس طرح کے موضوعات کو زندہ رکھو جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کرتے رہیں. کئی دنوں سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ نلی چوچو اور وہ 2-3 اور ہیں، ان کا کام ہی سارا دن یہ ہے اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، فلانے نے کیا بولا، فلانے نے کیا بولا. تو کیا ضرورت ہے ایسے جا کے بحث میں الجھنے کی. بندے کو مناظرے سے پہلے وہ کہا کرتے تھے ان کے
बड़े बरेलवी मुनाजर थे, मौलाना सईद असद, फौत हो गए हैं। वो कहा करते थे, ज़िया रसूल भाई के उस्ताद हैं, वो कहा करते थे कि मुनाजरे से पहले ही मुनाजरा होता है। जो वो मुनाजरा जीते, असल मुनाजरा बाद वाला तो एक फॉर्मेलिटी होता है, वो जीता हुआ होता है। यानी शराइत सही हो, पिच सही हो, मौजू सही हो, आपके पास गुफ्तगू करने के राइट सही हों। अगर आप अपना मौक़िफ़ ही नहीं पेश कर पा रहे, वो अलातूल बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? क्या ज़रूरत है उनकी ब्राड पर आपको जाकर उनकी ये नॉनसेंस गुफ्तगू सुनने की? घर आ जाएं, अपनी ब्राड लगा लें। जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं, उनको कुछ ना कुछ मौका मिल रहा है अपने आप को बचा के रखने का। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुसलमान ऐसे इस डगर पर, इस लाइन पर काम करें ना, जिस लाइन पर हमारे साथी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये मिर्ज़ाई टिकटॉक छोड़ के भाग जाएंगे। ये जो अपने आप को कैमोफ्लाज करके बैठे ना, कभी सियाल का दावा पकड़ लिया, सियाल ने गुस्ताखी कर दी है, कभी आमर आका पकड़ के तो अपना टाइम 2-2 घंटे 3-3 घंटे गुजार लिया, फिर उस वीडियो को ला के 2 घंटे दूसरी ब्राड पे प्ले कर दिया, फिर उसको उठा के उस वीडियो को दूसरी तीसरी जगह जाके प्ले कर दिया। जिस तरह मिर्ज़ा साहब की आदत थी ना, पहले किताब लिखी है, सफ़ा ऊपर कोई 2-3 लाइनें लिखी हैं, उसका नीचे हाशिया लिख दिया, फिर हाशिए का हाशिया लिख दिया, फिर हाशिए के हाशिए का हाशिया लिख दिया। 4-4 हाशिए उनके सफ़ों में मैंने देखे। ये मिर्ज़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मुसलमान से आने हो ही जाएंगे किसी ना किसी दिन बड़े होके, इनको समझ आ ही जाएगी। मुसलमानों का पिच सही देखना, मैच सही खेलना, दुरुस्त मौके पर सही बाल करवाना, उसको बोल्ड करना, ये सारा कुछ खेल का हिस्सा होता है। अन्नेवाज आके पेच में चढ़ जाना, दूसरी तरफ से डलवाना आपकी तरफ हो, आप फुटबॉल खेलने चले जाएं, आप तो लेके बाल उस तरफ जा ही नहीं सकते। वो पहाड़ी पे है उसका पोल, आपका नीचे है ज़मीन पे, तो आप कैसे फुटबॉल लेके ऊपर चढ़ेंगे? चढ़ ही नहीं सकते ना। तो ऐसी जगह पे जाके मैच खेलने की ज़रूरत क्या है? दुआ करो अल्लाह मुसलमानों को समझ दे दे, अक्ल दे दे। ऐसी जगह पर जाकर गुफ्तगू करें जिस जगह पर कम से कम आपको बराबर के मौके, मुसलमान के पास बराबर के मौके हों, बराबरी के हकूक हों। दलाइल तो हथों हाथ पढ़ रहे हैं अब टिकटॉक पर, लेकिन अगर मौके ही नहीं हैं। मैं देख रहा था वो 2-3 मिनट बात करता था मुसलमान, वो 10-10 मिनट आगे से तकरीरें बारी बारी, एक कहता था ठहर जो मनु गाली याद आई, दूसरा कहता था मुझे बात याद आ गई। भाई आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अगर आप 2 मिनट भी नहीं आपको वो बोलने दे रहे, वो 10-10 मिनट की तकरीरें कर रहे हैं। और मौजू भी क्या है, आमर हक ने वो कोई पता नहीं स्लिप ऑफ टंग होगी, गुस्ताखी कर दी, शातिम रसूल की सज़ा ये है, पाकिस्तान में हवाले किया जाए, फलाने को ये किया जाए, वहाँ बेकसूर बंदे पकड़े हुए हैं। ये मिर्ज़ाइयत के और मुसलमानों के बीच कोई गुफ्तगू करने वाला है मौजू? पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बेकसूर कहता मैं पकड़ा गया था, वहाँ पर कहता मैं इतने हज़ार बंदे देखे हैं जेलों में और बेकसूर बंदे हैं। ये मिर्ज़ाइयों का और मुसलमानों का कोई मतलब है जो कहते हैं इख्तलाफी मौजू है? कैसी बेवकूफ़ी है। इस पे मातम ही करने पे दिल करता है। 10-15 मिनट मैंने अपना खून जलाया, फिर मैंने कहा चलो दफ़ा करो, सारे जहां का दर्द अपने जिगर में है, छोड़ें, खामखा का अपना खून जलाना है, इनको इनके हाल पे छोड़ें। अल्लाह कल देगा, समझ आ जाएगी, नहीं देगा तो जिनके नसीबों में ये लिखा हुआ है वो यही भुगतेंगे। हम तो भाई बराबरी की सतह पर हर बंदे से बात करने के लिए तैयार हैं। वो बात करने के लिए कोई बंदा सामने आता नहीं, क्योंकि वो मिर्ज़ाई ऐसी जगह तलाश करते हैं, ऐसे बंदे तलाश करते हैं। आज मुझे सुबह एक भाई का पता नहीं फ़ोन आया था, हाँ, वो कह रहा था ये जो बंदा है ये तो उनको वो गालियाँ मिर्ज़ा कादियानी को इसने दी हैं कि हमने भी नहीं दी। इससे ये बात करना खुशी समझते हैं, सादत समझते हैं, हालांकि उसने भी कई गंदी गालियाँ दी हैं और सीधी गालियाँ दी हैं, लेकिन वो कहते हैं इससे वो बात करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो इसको नरम ग़िज़ा समझते हैं, इसलिए इससे बात करना चाहते हैं। आपके साथ बात नहीं करना चाहते, हालांकि आप कभी गाली भी नहीं देते, आपके साथ बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि लोहे के चने हैं ना।
उधर दलिया और खीर है, तो मिर्जाई हैं बगैर दांतों के, बुढ़ा बंदा हो जाता है ना, दांत खत्म हो जाते हैं मुंह में, उसको नरम ग़िज़ा चाहिए होती है, दलिया, खीर, हलवा, ये खा सकता है मिर्जाई। तो इस तरह के बंदे वो तलाश करते रहते हैं। बहरहाल बहुत बात होगी, करें बात जिसने करनी है। ये बड़ी अच्छी आपने सुनाई है गुफ्तगू, इस पर बहुत सा तबसरा किया जा सकता है, लेकिन ये एंड है। अगर ये अपने, मेरा सिर्फ यही मतलब था कि अगर मिर्ज़ाई इसी एआई को अपने हक में इस्तेमाल करें और उसको कहें कि भाई इसको हमारी फेवर में करके दिखाओ। मिसाल के तौर पर यही जो आपने अप्लाई किया है, यही अगर मिर्ज़ाई अप्लाई करेगा, यही डिबेट डालेगा उसमें और अपनी साइड से यही कुछ देगा डाटा जो आपने दिया है, इससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा, इससे ज़्यादा तबसरा तो वो उस तरफ का नहीं ना दे सकता। यही कहना चाह रहे हैं ना आप, क्योंकि मैंने तो इसको इस्तेमाल नहीं किया अभी। यही है, इसको आप जो कहेंगे ना उस हिसाब से करते हैं। अगर आपका पॉइंट वैलिड नहीं भी ना होगा, आपको कहेगा ये आपका सॉलिड पॉइंट है, पर दूसरे की पॉइंट होगी। शेर भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, गालिबन आप हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं या आप कहीं बाहर हैं, तो उसकी वजह से। अच्छा आमिर भाई, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं भी ना ये चीज़ काफ़ी दिनों से सुन रहा था कि ये चीज़ जो है फ़लाँ ने गुस्ताखी कर दी, फ़लाँ को पकड़ लो, आप ख़ुद में तो माफ़ कर देते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं। यहाँ एक बुनियादी फ़र्क है, और ये मैं बहुत पहले भी बयान कर चुका हूँ, और मेरे पास, बल्कि आप मुझसे बड़े हैं सभी और आपको ज़्यादा अरसा हो गया, आपके पास ज़्यादा डाटा होगा। हमारे और इनके दरमियान फ़र्क है। ये गालिबन अपने वो डॉक्टर डेरिंग भाई हैं, वो हो गए, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हो गए, और ये बड़ी पुरानी बात है, इसकी रिकॉर्डिंग आज तक मेरे पास है। फ़र्क क्या है आमिर भाई कि हमारे यहाँ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, हो सकता है भाई, आपसे हो सकता है, मुझसे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन खड़े पाँव जैसे ही हम में से किसी को याद दहानी कराई जाती है कि सर आपने रवानी में ये बात बोल दी, या ये चीज़ दायरा इस्लाम के अंदर ठीक नहीं है, उसे आप गुस्ताखी कह लें, स्लिप ऑफ टंग कह लें, कोई भी, तो हमारे यहाँ हीलो हुज्जत और ये चीज़ें पेश नहीं की जाती। हमारे यहाँ खुश दिली से अल्लाह और उसके रसूल से भी माफ़ी मांगी जाती है, तौबा ताइब हुआ जाता है, और उसी महफिल में बैठे बैठे या उन्हीं लोगों के सामने को स्पेसिफिक टाइम पर माजरत कर ली जाती है, इसीलिए माफ़ हो जाता है। क्यों? नदामत है। याद है वो आज़म सैफी जिसने एक पता नहीं वो मन गढ़ंत कोई रवायत लेके आ गया, उसने टिल लगा छोड़ा कि नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसी खबासत की वो शराब जो है उसकी निस्बत कहाँ किस तरफ करे। मेरे पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग है। आज तक इन्होंने उस गुस्ताखी को खुद, चलो उसने तो की वो तो माजरत कर ही नहीं रहा, इन लोगों ने कंडेम किया है। साल तकरीबन 8 माह साल हो चले, नहीं करते, इसलिए आप शातिम और गुस्ताख, और हम नहीं ठहरते। ये फर्क है आप में और हम में, ये मेजर फर्क है। यहां पर आमिर नजीर साहब हो, अब्दुर्रहमान जामी हो, डॉक्टर डेरिंग हो, कोई भी हो, बल्कि ये खुद अपनी ब्रॉड्स पे कहते हैं कि उसको माफ कर दिया, उसने माजरत की, ये तो हमारी बेगुनाही का सबूत है कि यानी उसने खुद माजरत की है, यानी उसे एहसास है कि उसने किया क्या। फिर ये बात यहाँ ये भी सबूत बनता है कि हम अपने, इसलिए जी कि अपना मुसलमान भाई है तो चलो उसकी स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ भी हो गया, हम उसे माफ नहीं करते। ये इतना हसास मामला है, हम उसको पकड़ लेते हैं कि यहाँ ये बात नहीं है, और वो भी कितना खंदा पेशानी से जो है उस पर माजरत करता है। उसको पता है कि यार ये मेरे ईमान का मसला है। आप लोगों की धड़ल्ले पर जो रख के गुस्ताखी हैं, उन पर आज तक किसी एक की माजरत दिखा दो, बल्कि आप इसको अपना राइट समझते हैं कि मिर्जा साहब की जो गलाजतें हैं उनको प्रूव करने के लिए आप अंबिया की गलाजतों, वो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अंबिया पर गलाजतें थोपने की कोशिश करते हैं कि मिर्जा साहब जस्टिफाई हो जाए। ये है फर्क। इस वजह से माफी मिल जाती है और आपको इस वजह से माफी नहीं मिलती। लाएं जी वो आजम सैफी, मेरे पास आमिर भाई रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, वो रवायत के स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, और अपने वो फैज 121 भाई थे, वल्लाह वालों में एक अरसा हो गया उन्हें देखे हुए, आबिद हुसैन ताहिर साहब,
آپ امیجن کریں کہ سب کے پاس یہ سب کچھ ہے. مجھے وہ اسپیشلی یہ ریکارڈنگ وغیرہ سینڈ کر دیتے اور میں خود جو ہے وہ مناظرہ پورا سنا ہے. اپنے عامر حق بھائی، سیکر بھائی اور دیگر ان سب کے پاس ریکارڈنگز ہیں. آج تک عامر بھائی شاید میں غلط ہوں، میرے مشاہدے میں نہ گزرا، آج تک آپ کے مشاہدے میں گزرا ہے کہ کسی قادیانی نے، کسی مرزئی نے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھا ہو اپنی جماعت میں لائیو براڈ پہ اور اس کو شٹ اپ کال دی ہو جیسے ہمیں دے؟ اور یہ میں نے جو سٹارٹ میں 2 نام لیے تھے نا، اپنا وہ ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی اور دوسرا سید ظفر اللہ شاہ صاحب، میں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ اگر بفرض محال مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کا کریکٹر پہ بات ہوتی ہے تو اس کو سچا ثابت کریں. تو مجھے ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی نے اسی وقت شٹ اپ کال دے دی تھی کہ یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے اسلام کا، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. اور سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے پھر مجھے اسی وقت کہا کہ بچے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی جیسے آپ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہو، فوراً سے معذرت کرو. اور میں نے انہی پاؤں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں واقعی میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے معافی مل جاتی ہے. یہ فرق ہے بنیادی تم میں اور ہم میں. آج تک عامر بھائی آپ کی نظر سے گزرا کوئی ایسا قادیانی جس نے کوئی شاتمیت کی بھی نہ ہو، اور اگر کہیں ہو رہی ہے ان کی براڈز پہ تو اس کو شٹ اپ کال بھی دی ہو یا ہمارے پاس آگے کنڈیم کیا ہو کہ یار ہاں یار اس بندے نے گستاخی کی ہے، بہت غلط کیا ہے؟ کوئی ریکارڈڈ بیان ہے اپنے پاس؟ کسی بھائی کے پاس ہے تو شاید میرا جو ہے مشاہدے میں نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن آج تک ان کی بہتات میں آپ نوٹس کر لیں، زیادہ تر جو ہیں ان کے مردوں میں اسپیسیفکلی ایسے مجھے نہیں نظر آیا آج تک جو نوٹیبل پرسنالٹیز یا نوٹیبل ان کے لوگ ہیں، جیسے روشن صاحب ہو گئے. روشن صاحب اب پتہ نہیں کہاں، ختم نبوت یونیورسٹی والے ہو گئے. یہ ایک اوپل صاحب ہو گئے، اس کے بعد واٹر بھائی ہو گئے، یہ اس کے بعد یہ دیگر ہو گئے. آج تک میں نے نہیں دیکھا انہوں نے اعظم سیفی کی اس گستاخی کو کنڈیم کیا ہو. کسی کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہو تو میرے پاس لے آئیں. اس لیے ان کی معافی نہیں ہے اور یہ لگاتار کرتے ہیں. چلو سلپ آف ٹنگ تو ہو گیا نا، جان بوجھ کر، صرف کس لیے کہ مرزا صاحب کے جو ایسے معاملات ہیں جو غیر شرعی ہیں، میں پھر بھی احتیاط کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، غیر شرعی معاملات ہیں، ان کو جسٹیفائی کیا جا سکے رادر دین کہ اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا جائے. ان کو جسٹیفیکیشن کے لیے اس کی یہ کرتے ہیں. بہرحال اتنی ہی عامر بھائی بات تھی. یہ فرق ہے، یہ آئے کوئی آ کے بات کر لے میرے سے، یہی فرق ہے. اللہ رسول بھی اس فرق کی وجہ سے جو ہے یہاں اور وہاں کا حساب ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اسلام شریعت جو ہے مختلف نافذ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنا حکم 2 جگہ پہ کیسے نافذ کرتی ہے. تو بہرحال عامر بھائی اور دیگر بھائی جو ہیں مائک یہ میڈم آئی ہوئی ہیں صفیہ صاحبہ، یہ اگر یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. تو میں جامی بھائی کی بات سن رہی تھی تو میں نے نیچے لکھا تھا کہ میں نے اپنی بساط میں جتنا ہو سکے ٹک ٹاک پہ اور پرائیویٹ میں کانٹیکٹس کر کے اس مزاج کو کنڈم کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اب آپ لوگ کہیں گے پھر تو میرا اخراج ہو گیا. ہاں یہ بات ہے، میں خود ہی بتا دیتی ہوں پہلے، لیکن یہ غلط بات ہے. ہم مطلب یہ کہ مقابلے پہ نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے. بس یہ کہنے آئی تھی. تو میڈم ایک صفیہ صاحبہ بات یہ ہے، یہ ہوتے کون ہیں خراج کرنے والے آپ کا؟ مرزا صاحب کو اگر آپ مانتی ہیں تو یہ ہوتے کون ہیں آپ کو خراج کرنے والے؟ یہ پاکستان میں شور مچاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہے، جب ہمیں نکالا ہے ہمیں بولتے ہیں تم کون ہوتے ہمیں کافر کہنے والے. تو یہ کون ہوتے ہیں کسی کو خراج کرنے والے؟ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کیا اور ہم نے کہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو، تو اسی طرح اخراج بھی نہیں کیا جا سکتا. اچھا پوائنٹ ہے. جی لیکن پتہ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتہ. نہیں، وہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا تو ایک نظام ہے نا، ان کا تو ایک نظام ہے، ایک خلیفہ ہے. مسلمانوں کا دین تو لوارث ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. نبی پاک کا دین تو ان کی نظروں میں، مرزائیوں کی نظر میں ایک لوارث چیز پڑی ہوئی تھی. انہوں نے سمجھا ہم قبضہ کر لیں گے اس پر.
تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لوارث ہے، اس میں سے تو جو مرضی کھنگی جاؤ تو لنگی جاؤ، جو مرضی آ کے جو مرضی بولتا رہے، کسی کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر کوئی فتویٰ دے، اس پر کوئی رائے دے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کسی کو کہہ سکتے، ہم کسی کو نکال سکتے ہیں، ہم کسی کو اخراج کر سکتے ہیں، ہم کسی کو قادیان سے بھی باہر جا کر رہنے کا حکم دے سکتے ہیں، بٹ یو ڈو ناٹ ہیو اے رائٹ. ویٹ آپ ویٹ کے پاس یہ حق ہے. کیا قادیان سے باہر جانے اچھا مجھے قادیان یہ جو سے بھائی نے باہر ابھی جا بات کر کی ہے رہائش رکھیں. یہ ہوا ہے کبھی؟ ابھی میں اخبار کا سکین لگا دیتا ہوں، الفضل اخبار پہ بشیر احمد صاحب کو حکم دیا گیا کہ قادیان سے باہر جا کر رہائش رکھیں. قادیان بدر کرنے کے درجنوں واقعات ہیں کہ آپ اتنے عرصے تک قادیان میں داخل نہیں ہو سکتے، قادیان انٹر نہیں ہو سکتے، رہ نہیں سکتے قادیان. یہ تو مجھے چاہیے ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جو کورٹ میں چل رہا ہے، تو میں اس کو تو نہیں ڈسکس کروں گی، لیکن وہاں پر یہی بات ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے بس ایک آنا چاہو تو آ جاؤ، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، پابندی ہے. جی السلام علیکم. یہ سیفی صاحب کی بات ہو رہی تھی تو میں اس پر رسپانس کروں گا. یہ کو آرک صاحب بتا رہے تھے، میں بات کرتا ہوں اس پر. جی کریں. جی السلام علیکم. سیفی صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ گستاخی کی ہے انہوں نے، رائٹ؟ یہی آپ کہہ رہے تھے نا؟ میں نے آپ کا آخر والی بات سنی ہے. جی وہ آر یہ کے کافی صاحب کے. پرانی، جی میں کافی سمجھ پرانی گیا. ریکارڈنگ وہ ہے جو میرے شراب پاس. والی بات ہوئی تھی، رائٹ؟ ایک جی جی میں بتاتا ہوں. جی بسم اللہ. جی میں پہلے عرض کر دوں کہ میں وہ انسان ہوں، میں کوئی اس بارے میں میرا ایمان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان بھی قربان، تو ہم سوچ نہیں سکتے. اور دوسری بات، میں نے ایک دفعہ میر صاحب کے تھوڑا سا ایسا ہوا تھا، میں نے خود اوپر جا کے کنڈیم کیا تھا اور انہوں نے مجھے اتارا تھا. اب یہ جو سیفی صاحب والا اسپیسیفک واقعہ ہے نا، میں نے بھی اس کو بڑے غور سے میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، اور میں نے بھی اپنا ایک نتیجہ نکالا ہے. اس چیز میں کوئی گستاخی کا ایسا امر ہے نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے آپ کی اپنی رائے ہے، میں آپ کو یہ رائے آپ کو رکھنے کا حق ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہستی مقدس ہے نا، مرزا غلام احمد صاحب، ہمارا ایمان ہے کہ ہم انہیں نبی مانتے ہیں، یا ہمارے لیے آپ کہیں کہ ہم انہیں ایک مقدس اپنا ایک آبر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں. ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹا کہ شراب پی، اور خط نمبر 113 میں واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ الزام جب آیا خط نمبر 113 میں کہ وہ ایک دوائی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہم اس کو یہ آرگومنٹ دیتے ہیں علمی طور پر. اب سیفی صاحب نے اس کا جو آنسر کیا، وہ ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے مشروبات آتے تھے، لیکن نعوذ باللہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے، یا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. سیفی صاحب بھی رسول پاک سے محبت کرنے والے ہیں، میں نے ان کے بیان سنے ہیں. ہاں یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کو کہنے کے انداز میں، دیکھیں جب بھی کوئی ایسا اعتراض ہونا، پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ علمی جواب دیں. اگر الزامی جواب دے رہے ہیں، جب کتنی بھی کو ہم یہ لمبی آپ دیتے کی ہیں نا، بات ہوگی رانا صاحب؟ نہیں یہ عامر مطلب بھائی، جلسہ سالانہ کی میں لکھ تقریر رہا ہے. ہوں. عامر بھائی میں لکھ رہا ہوں، ڈونٹ وری، اگر میں بات لکھ کر رہا لینے دیں. میں بندے کی ٹائم عمر بھائی اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ پلیز مجھے بتا دیں. ہوں، میں لکھ رہا آپ لیکن کی ہوں. نظر میں یہ ساری پوائنٹ کو بات بھی کلیئر صحیح کرنے ہے، کے اور لیے ٹائم بھی آپ کے لیے ان لمٹڈ ہے، ان لمٹڈ ٹائم ہے آپ کا بات کرنے کا. میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا، آپ اس کے بارے میں اس کے بعد نہ کہتے میں تقریر کر جواب رہے نہیں ہیں دوں نا، گا. ڈیبیٹ نہیں کر رہے، تقریر کر رہے ہیں. مطلب ہمیں اگر کس آپ چیز ایک کی الزام سزا ہے؟ لگا رہے ہیں کسی بندے پہ، تو اگر آپ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا نہیں آنسر اچھا دینا عامر چاہ رہے بھائی، ہو تو ٹھیک ہے. عامر بھائی بھائی چھوٹا جو لیکن آپ میں دیں نا، آیا ہوں، چھوٹا جو آپ دیں، یہ مجھے ہوسٹ تقریر نے، آپ نے شروع کر دی ہے. دیکھیں ہوسٹ صاحب نے آدم مجھے، سیفی نبی پاک سے محبت کرتا ہے، آپ نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، یہ نان سینس عامر باتیں ہم صاحب نے آپ دیکھیں کی یہ سننی. طریقہ نہیں ہے آپ کا. یہ اس عامر بھائی بات اگر او سے بھائی یہ اجازت دیں میں طریقہ تو، کون سا؟ ہم میں سے کس نے اتنی لمبی بات کی جتنی لمبی آپ بات کر رہے ہیں؟ اچھا چلے میں اتنی ایک لمبی تقریر 30 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو. میں بس کمپلیٹ ہونے ہی لگا جی تھا، جی اگر جی آپ جی تھوڑا سا صبر کر لیتے نا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا تو بات یہ کہ انہوں نے ایک الزامی رنگ میں بتایا، کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا واقعہ ہوتا تھا. تو یہ انہوں نے کمپیریزن کیا ہے
اس میں گستاخی والی تو بات ہے ہی نہیں کوئی. تو اس میں میری آپ سے ڈیبیٹ نہیں ہے. جی آپ پھر بھی سمجھتے ہیں راشد بھائی، گستاخی میں سمجھتے راشد کوئی بھائی بات نہیں. راشد بھائی اب میں اجازت دیں تو میں بات کر لوں اب. جی بالکل اگر کریں, آپ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں جی, میں تو یہاں نہیں نہیں مہمان نہیں ہی ہوں. راشد بھائی اصل میں وہ چیز ہے, عامر بھائی بڑے ہیں تو بس پہلی تو بات یہ ہے کہ یاد رکھیں الزامی جواب یا تقابل جو ہے یہ فارمولا ہے پوری دنیا میں, آج بھی چلتا ہے, آج بھی چلتا ہے, یہ یاد رکھے گا. مقابلہ مکالمہ مباحثہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے. جماعت میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں, واللہ با خدا نہ دکھا سکوں تو جو کالے چور کی سزا وہ میری سزا, اور یہی عامر بھائی گواہ رہیے گا. آئندہ کے بعد میں ٹک ٹاک یوز کرنا چھوڑ دوں گا اور اس کے پہلے کیمرہ آن کروں گا اور یہ پرنٹر پڑا ہے اس کی کالک اپنے منہ پہ ملوں گا کہ میں نے جھوٹ بولا. میرے پاس راشد صاحب اسکرین شاٹ ہے. میں نے پہلے فارمولا یاد رکھیے گا میرا جو میں نے پہلے دیا ہے. بلال بھائی تھوڑا سا موقع دیجیے گا. یہ کہتے ہیں غلام صادق, آقا کی عزت زیادہ پیاری ہوتی ہے غلام کی ہوتی ہے. یہ میں نے فارمولا کیوں دیا تھا. اور جو الزامی جواب ہوتا ہے نا وہ دشمنوں کو دیا جاتا ہے. رسول اللہ کو آپ دشمن گردانتے ہیں کہ رسول اللہ کا تقابل, پہلے تو وہ آقا ہیں آپ کے بقول, دوسرا ان کا مرتبہ کہاں اور یہاں مرتبہ کہاں. نہ تو یہ تقابل بنتا ہے نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ الزامی جواب دے سکتے ہیں. تیسری بات, میں چیلنج کرتا ہوں راشد بھائی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ ثابت کر دینا کہ کوکو وائن اسکاٹش ملشن شراب نہیں دوائی ہے, اس زمانے میں بھی دوائی تھی. جو کہیں گے وہ انعام دوں گا. بلکہ میں مکتوب یہ فریب دینے کی بڑی دیر پہلے کوشش کی. تیسری بات, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کنڈیم کیا تھا, آپ تو یہاں بیٹھے بھی اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, یہیں بیٹھے آپ نے کہا کہ وہ گستاخی نہیں ہے. چوتھی بات, وہ حدیث میرے پاس ہے, میرے پاس وہ ریکارڈنگز بھی ہیں. اس میں کیا ہوا, پہلے تو بات ہے وہ ضعیف ہے. ضعیف جو ہوتی ہے, اب میں لمبے چوڑے فارمولے میں گیا تو عامر بھائی کہیں گے آپ بھی لمبی بات کر رہے ہیں, بڑے ہیں, میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے راشد بھائی ہم آسان کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. عامر بھائی بیٹھے ہیں, ایک ان ناؤن بندہ, ہم سب جاننے والے نا, ایک ان ناؤن بندہ آیا اور اس نے کوئی چیز پیش کی عامر بھائی کو. تو عامر بھائی نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے. اس نے کہا حضور جناب عامر بھائی یہ شراب ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ تقابل نہیں بنتا لیکن مجبوری بن گئی ہے, استغفر اللہ. عامر بھائی کہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں شراب حرام ہے. اس پر میرے پاس ریکارڈنگ مجھے, تو اس نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ اس سے تم کیا مطلب لیتے ہو. اس نے خود یہ اس کے الفاظ ہے, اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, میری زبان چلتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ ڈیش ڈیش ڈیش, میں یہ نکالتا ہوں اس سے نتیجہ. آپ کہہ رہے ہیں اس نے الزامی جواب دیا ہے, تو الزامی جواب والی ٹرم بھی پھر اس سے پتہ چل گیا کہ آپ رسول اللہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. دوسرا جو دوسری بات کی تھی, رسول اللہ کو آپ رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں مرزا قادیانی صاحب کو, اور غلام کی عزت پر پہرا دینے کے لیے آقا کے گریبان پر ہاتھ, یہ فریب ہے. عامر بھائی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی اگر رسول اللہ کی عزت کی بات آ جائے. حالانکہ اچھا بڑے پھر آپ یہ بھی ایک دیکھیے کہ عامر حق صاحب نے بھی بڑی گستاخی کی ہے, اس پہ بھی کبھی بات کیجیے گا. سر مجھ سے آپ بعد سٹینڈرڈ تو سیم ہی ہونے چاہیے, آپ بعد میں آئے ہیں, آپ بعد میں ہیں, ہم اس پر بات کر چکے ہیں. ہاں اس پہ اس کو بھی پھر اسی ٹھیک طرح ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہ جملے سنوا دوں تو آپ سیفی کو جا کے کہیں گے کہ اس پر اس کا گریبان میں نے جو بات کی تھی, میں نے میر صاحب کی بات کی تھی کہ میر صاحب نے کچھ بات یہ کی بدل تھی, گئے جی, مجھے بری لگی تھی. آپ میری ریکارڈنگ کر لیں, میں نے سیفی کی بات نہیں کی, میں نے کہا تھا میر صاحب کے, سب دنیا کو ایک منٹ راشد بھائی رکیے گا, راشد بھائی رکیے گا, شاید میرے سننے میں غلطی. عامر بھائی انہوں نے آتے ہی اعظم سیفی کے ریلیونٹ رسپونڈ کرنے کی کوشش کی, شاید سارے سن رہے ہیں, اعظم سیفی کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا میں نے میر غلط نے شاید جب سنا. بات کی تھی میں نے اوپر جا کے کنڈیم کیا تھا, میں نے میر کے الفاظ کہے اعظم ہیں. سیفی کی بات ہو رہی ہے. آپ میری ریکارڈنگ نکال لیں راشد بھائی, پیارے راشد بھائی ایک منٹ رکیے گا, میں ہو سکتا ہے یار میرے سننے میں پیارے بھائی غلطی ہو گئی ہو. میں نے میر کی کہی کہ میر صاحب نے کی تھی بات ایسی, ان کا میں نے کنڈیم کیا تھا میر صاحب کو. یہ شاید شوٹر کو بھی پتا ہوگا اس بات کا. لیکن سیفی صاحب کی جو بات میں نے بڑے غور سے سنی ہے, ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. میں نے سیفی صاحب سے خود بھی جی راشد بھائی مجھے ایک چھوٹا سا موقع دیجیے. بلال بھائی اگر پیارے بلال بھائی, اگر آپ کے پاس مکتوب نمبر 113 ہے اور آپ اگر آپ بزی نہیں ہیں تو گزارش ہے ذرا وہ لگا دیں گے.
اور راشد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مجھے اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، میں بہت پرانا نہیں تو عربی، فارسی، اردو یہ میں نے ایک ایسے استاد سے حاصل کی ہے جو ماشاءاللہ اچھا، خود بھی ایک عالم اور دین میرا ہے۔ مطالبہ آپ سے تو ہے کہ آپ نے شراب کے بلال بھائی جو ہے کسی کے منع پاس ہے نا، مکتوب نمبر 113؟ قرآن پاک سے اس کی کوئی آیت مجھے دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ شراب جس طرح کے سور کا گوشت یا دوسری چیز حرام ہے نا، شراب کا مجھے بتائیں کہ وہ شراب دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، الکوہل جو ہوتا ہے جو تھوڑا سا وہ لمٹ کی بات ہے، کتنی لمٹ میں آپ اس کو کر رہے ہیں؟ ایک منٹ پیارے بھائی، کیونکہ میں اللہ ایک تعالیٰ منٹ کو پہلے، پتا تھا کہ یہ چیز پیارے بھائی ایسی ہے۔ ایک منٹ، پیارے دیکھیں راشد بھائی میں قرآن پاک نے سے مجھے کہاں پتا نہیں اس غلط کے کہا آپ فائدے کو؟ کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ حدیث آپ پیارے مجھے راشد حدیث قرآن میں بھائی، پاک کی ملتا ہے آیت دیں حدیث جس میں میں ملتا ہے مکمل کہ منع سارے ہے۔ نشے کرنے والی چیزیں حرام ہیں، حدیث میں نہیں ملتا نہیں بالکل ہے نہیں حرام سارے ہے، سلیم نشے بھائی، لیکن کرنے والی دوائی سلیم کے چیزیں بھائی طور حرام پہ رک ہیں۔ جائیں، جائز ہے۔ رک جائیں، ہم راشد بھائی کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ہم مدعا یہ نہیں ہے، مدعا یہ راشد بھائی ایک اور چیز بتا دو۔ اب میرے پیارے بھائی کو مجھے نہیں پتا کہ آپ ایک عالم دین ہیں جماعت کی طرف سے یا نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں راشد بھائی، سبھی اسسٹر عامر کو بھائی پکڑ اگر لیتے میں ایک بس۔ منٹ پیارے راشد بھائی ول اسٹے آن دیٹ الکوہل۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ، اور ان دونوں چیزوں سے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انبیاء کی ذات۔ فتویٰ یہ ہوتا ہے آپ جیسے یا ہم جیسے، یا مطلب آپ کی تو میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہم بحکم اسلام آپ کو کافر سمجھتے ہیں، تو یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، دیٹ از اندر ٹاپک، ہم اس پہ جائیں گے ہی نہیں۔ بلال بھائی ہیں، عامر بھائی ہیں، اب میرے پیٹ میں درد ہوا، میں ہوں عام مسلمان، اب میں کسی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی ان کی جان بچ ہی شراب پینے سے ہو سکتی ہے، لیکن اتنی کوانٹٹی میں یہ پئیں گے، اتنی بار پئیں گے، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ میں چیز لے کر جاؤں گا، ڈاکٹر کہے گا نا، تو وہ چیز میں جانتے کس کے پاس لے کے جاؤں گا؟ وہ چیز میں لے کے جاؤں گا کسی مفتی فقیہ کے پاس، فقیہ، فقیر والا نہ سمجھے، فا قاف یہ دوسرے، اور وہ مجھے اس پر فتویٰ دے گا لکھ کے کہ چونکہ تمہاری جان کا مسئلہ بن گیا اور اسلام کہتا ہے کہ جان بچاؤ، تو تم اس کوانٹٹی میں اتنی شراب پی سکتے ہو یا تمہاری باڈی میں انجیکٹ کی جا سکتی ہے۔ وہ اسپیسیفک کوانٹٹی لکھ کے دے گا ڈاکٹر۔ ایک ہوتی ہے یہ بات، دوسرا ہوتا ہے فتویٰ، یہ فتویٰ ہوگا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، فاطمی خلافت کا جو آخری سلطان تھا نا، ہی واز ینگ، اس کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ سر اب آپ کا جو یہ پیٹ کا مرض ہے نا، اس کے لیے آپ شراب پئیں۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہے نا تو میں زندہ بچ جاؤں گا، اور اگر میں نے مرنا ہی ہے نا تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی صورت میں اللہ سے ملوں کہ میرے پیٹ میں شراب ہو۔ یہ تقویٰ کی منزل ہے۔ ایک عام مسلمان، ایک عام مومن اتنا پرہیزگاری کرے، مرزا صاحب کا دعویٰ دیکھیں اور کام دیکھیں، یہ فرق ہے۔ اب آتے ہیں مرزا صاحب کی شراب پہ۔ مکتوب نمبر 113 مجھے نکال ہی لینے دیں۔ یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے ہمارا، اس پہ بڑی لمبی نہ بحث چلی جائے گی۔ آپ نے شراب کی ہاں بات کی، صبر کریں، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا دوسرا فون کہاں ہے۔ میں نے تو فون رکھا بھی اس لیے کہ اس میں ہے ہی صرف دیکھیں، بات۔ میں اس پہ ہم نے کئی بار بات کر لی ہے، اسی کو جی بار جی، میں میرے بتا پاس دیتا ہوں۔ یاد ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں، جو قرآن مجید کی یاد ہے، اگر آپ نے اس وقت ڈیبیٹ کرنی ہے نہیں تو قرآن ڈیبیٹ پاک کی ایک آیات لمبے نہیں، کام میں انہوں نے چلی جائے مکتوب گی۔ اس نمبر 13 میں کا شراب سے منع کمپیریزن کیا کیا۔ گیا، میرے پاس یاد ہے، میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ ایک میں منٹ پیارے بھائی، ابھی اس وقت میں یہ ڈیبیٹ میں جانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ نہیں کریں راشد بھائی، صبر کر لیں، صبر کر لیں۔ یہ بھائی مجھے 1 منٹ دیں، میں یہ کہنا کام چاہتا ہماری ہوں لائٹ ڈسکشن ایک چل منٹ رہی ہے ایک عام ٹاپک پہ، ایک اور اس منٹ پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے، میں نے بھی کئی بار کی اور ہوئی ہے۔ راشد بھائی آپ نے کہا میں نے کنڈیم کیا، اور خدا کی قسم ادھر آ کے آپ نے اس کو پھر جسٹیفائی کیا۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا، باجی صفیہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ امر حق کو کنڈیم کرتے ہیں آپ؟ بھائی انہوں نے معذرت بھی تو کی ہے۔ معذرت کس چیز کی؟ معذرت ہوتی ہی نہیں اس کام میں، معذرت بالکل کس چیز ہوتی ہے، کی؟ یعنی میں آپ کے ثابت کر اپنے سکتا بندے ہوں۔ معذرت کر لیں تو معاف کر دو، اور یہی تو دوسری طرف میں سے نے ہو آپ تو کو ان کہا نا پکڑیں۔ راشد بھائی، پیارے راشد بھائی، میں نے یہی تو عرض یہ کیا آپ کو، دوست پیارے یہ تو راشد بھائی کہ آپ پاکستان سے لیٹ آپ آئے کو ہیں، ملی ہوئی ہے نا۔ آپ لیٹ آئے ہیں۔ پیچھے میں نے باب کیا باندھا ہے، پیچھے میں نے گفتگو کیا کی ہے، چلے آپ بتا دیں مجھے۔ آپ بات سنیں کے گے؟ مرزا صاحب پہ جاتے ہیں۔ اچھا ایک ہاں منٹ بتاتا ہوں نا، ایک بتاتا منٹ ہوں۔ ذرا صفیہ سسٹر کو، ایک منٹ ذرا صفیہ سسٹر کو بات کر جی لینے جی جی، دیں، بسم اللہ جی۔ پھر آپ بات جاری رکھیں۔ معذرت عامر بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا اب چونکہ اعظم سیفی صاحب کی بات ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ ضرور بتانا چاہیے
کہ جب یہ والی ریکارڈنگ آئی تھی تو براڈ میں نے لگائی تھی، لیکن اس سے پہلے ایٹ لیسٹ 5 سے 6 مربیان سے میرا کانٹیکٹ ہوا تھا. ان میں سے ایک مربی صاحب نے کہا تھا کہ مطلب اس کو کہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ غلط نہیں ہے، لیکن باقی 4 یا 5 میرے پاس ان کے کئی کے جو ہے وہ ریکارڈڈ جواب بھی موجود ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط بات کی ہے انہوں نے، اور ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں. ہاں، انڈیا سے جو مربی صاحب تھے اور جنہوں نے اعظم صافی بھائی کی سائڈ لی تھی، انہوں نے ان کو کال کر کے اگلے دن ہی بتا دیا کہ اس طرح سے کال آئی تھی میرے پاس اور وہ یہ سب پوچھ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم اگر کھڑے ہو جائیں کہ ہاں جی یہ ہمارا احمدی بھائی یا بہن ہے اور سائڈ لینا شروع کر دیں، پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ہمارے جو مربیان ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بس میں نے یہ بتانا تھا. جزاک اللہ. صفیہ سسٹر، پھر ایک بات ان سے پوچھ لیں کہ ٹھیک ہے جب ہمارے جماعت احمدیہ کے بندوں نے اس کو کنڈیم کیا اور یہ کہا، پھر یہ کیسے کہتے ہیں جگہ جگہ کہ جی یہ جماعت کا وتیرہ ہے؟ میں نے تو شروع میں کہا کہ ہم کسی بھی گستاخی کا بھائی کبھی کس کرتے نے ہی نہیں. کنڈیم کیا؟ کس نے کنڈیم کیا؟ آپ لوگ کا جو تو دن وہ رات یہ بتایا، پراپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھیں اعظم سیفی نے ان کا تو اعظم سیفی نے بتایا کہ یہ طریقہ تبلیغ ہمارے مسیح موعود کا ہے. ان کو تو شٹ اپ کال دے کر گیا اعظم سیفی اور سارے مربی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. صفیہ سسٹر کی براڈ پر آ کے وہ شٹ اپ کال دے کر گیا کہ آپ لوگ ہیں عوام کا انعام، اور یہ طریقہ تبلیغ ہمارے مسیح موعود کا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہمارے مسیح موعود نے باتیں کی ہیں کیا ان کی اجازت تھی؟ اگر ان کی اجازت ہے تو جو میں نے نبی پاک کے بارے میں کہا یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے. یہ کہہ کے گیا تھا وہ. عامر صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ الزامی جواب ہونا چاہیے، اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بات اتنی سی ہے، یہ چھوٹی سی لائن ہوتی ہے، وہ بھائی لائن بن جاتی ہے، کوئی لائن کدھر آ جاتا ہے ادھر آ جاتا ہے. الزامی جواب کا طریقہ آپ کو جامی صاحب نے بتا دیا نا کہ الزامی جواب اس کو دیا جاتا ہے جہاں پر برابر کے پیالے ہوں. اگر ایک بندہ ایک ہے ہی نیچے، اس کی وہ بات الزامی وہ دے ہی نہیں سکتا، الزامی جواب دے ہی نہیں سکتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ الزامی جواب وہ دیا جاتا ہے جو بہن ہی سیم چیز ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس نے جو مطلب نکالا ہے وہ آج تک کبھی کسی نے مطلب نکالا ہی نہیں کہ اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے. آپ کے تو مرزا صاحب کے بارے میں ان کے بیٹے کا اقرار ہے کہ انہوں نے ٹانک وائن پی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ان کے نزدیک ان کی نیت یہ تھی نعوذ باللہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، یا وہ دل سے یہ سمجھتے تھے رسول پاک شراب پیتے تھے؟ ریکارڈنگ چلاتے ہیں کیا صاحب یہ سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈنگ نا، چلاتا ہوں. اس نے کہا ہے اس حدیث سے یہی نکلتا ہے. راشد بھائی میں دکھا دیتا ہوں، ریکارڈنگ چلا کے دکھا دیتا ہوں. اس بندے نے کہا ہے کہ اس سے تم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو. سیفی نے آگے سے کہا ہے کہ میں سے یہی نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ رسول اللہ شراب انہوں نے پیتے آپ کو تھے. یہ بتایا کہ جس طرح آپ خط نمبر 113 سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اسی طرح کوئی مخالف بندہ جو مخالف ہوگا وہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے. یہ بتانے کی کوشش کی آپ ہم نے. تو صاحب یہ نہیں مانتے. میری بات سنیں نا، ہم نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا ایسا جو وہاں ہم پر نہیں کر موجود نہیں سکتے. ہے. احمدی اور مسلمان سن تو لینا، رسول پاک کو سن تو مانتے لیں. ہیں. اگر وہ کوئی بھائی سن تو مخالف اس لیں. کو وہ دیکھے نہیں گا، مانتے تو مانتے جو مانتے ہیں وہ آپ اپنے لیے مانتے ہیں، جتنا کوئی مانتے ہیں ہمیں اس سے ان کیا کا لینا دینا. طریقہ کار عامر صاحب تھوڑا ہو سکتا ہے غلط، لیکن آپ میری بات اس پر ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہوں نا عامر بھائی، میں خود ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ میں یوز نہ کرتا وہ طریقہ. یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. دیکھیں میں بھائی اس نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے مسیح موعود کا طریقہ ہے. عامر صاحب میں وہی آپ کو کہہ اس کے رہا آگے جگہ ہوں کوئی نہیں بچتی. میں خود یہ طریقہ نہ اختیار کرتا، نہ میں نے کیا. میں نے خط نمبر 13 سے جواب دیا. آپ نہ کرتے مرزا صاحب ہوتے. سنیں، اسی طرح ہوتا ہے. آپ لوگ ہمارے جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں. آپ لوگ بھائی توہین نہیں سن ہیں. تو لینا، اور سن تو لینا. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو الزامی جواب دیا جائے تاکہ آپ لوگ سن لینا. الزامی جواب سن لینا. الزامی جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو آپ کے یہاں تسلیم شدہ نہیں ہے. ان کے بیٹے نے تسلیم کیا ہوا ہے جی ڈی کھوسلہ کی عدالت میں. غلط ہے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اس میں ایسا نہیں لکھا ہوا جی ڈی کھوسلہ میں. جی ڈی کھوسلہ کا فیصلہ ہی سارا غلط تھا. اگر میں ابھی جی ڈی کھوسلہ کی عبارت لگا دوں اور آپ الفضل سے لگائیں گے، الفضل سے لگائیں گے. ہاں آپ میری بات سنیں، آپ میں کوئی تھوڑی عقل ہے؟ کون بندہ اپنے ہی رسالے میں یہ لکھے گا اور اپنے ہی مسیح موعود اگر نہ ہوئی، اگر الفضل میں یہ بات نہ ہوئی تو میں معافی مانگوں. ہے بات، لیکن اس کو میں بتا دیتا ہوں کیسے ہے. وہ اس طرح ہے کہ خطبہ کس رنگ میں ہے.
میں بتا دیتا ہوں. کس رنگ میں؟ خطبہ جمعہ کالے میں رنگ میں. خود بتایا ہے کہ جی ڈی کھوسلا کے فیصلے میں ایسا کہا گیا، لیکن انہوں نے ایسا کہا تو نہیں نا. جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ میں سن لیں، اب تو وہ جی ڈی غلط ہے نا، کھوسلا جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ سن نہیں تو غلط. لینا، او بھائی سن تو لیں. کس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ غلط چھپی ہے، بات رپورٹ اس غلط کی چھپی ہے؟ شروع میں اور آپ لکھی ہوئی ہے. سن لیں. اگر جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ کے اندر سے یہ بات آپ کے اکابرین نے 1935 میں جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ چھپی، سن لیں، 1935 میں جب یہ رپورٹ چھپی، اس کے بعد 12 سال ہندوستان کی اسی حکومت کے زیر سایہ رہے. بعد میں پاکستان آ کے بھی آج کی تاریخ تک پیچھے نکال کر دیکھ لیں، آپ کے کابرین نے کبھی کتاب میں یہ مینشن کیا؟ اصل تو 12 سال کے اندر کرنا چاہیے نا، کہ جی ڈی کھوسلا نے اپنی رپورٹ میں یہ جو بات لکھی ہے کہ موجودہ مرزا یعنی بشیر الدین محمود احمد نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے والد نے ایک دفعہ ٹانک وائن پی تھی اور وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو رنگین مزاج آدمی کہہ سکتے ہیں. اگر یہ لفظ انہوں نے کبھی بھی ڈسٹرکٹ سیشن جج بائسڈ تھا اور اس نے یہ جو بات لکھی ہے یہ ہمارے خلیفہ کے الفاظ نہیں ہیں. ایک موقع دکھا سن لیں دینا آج میری کے بات، بعد یہ میں بات اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کا جواب اسی صفحے پہ موجود ہے. سن لیں بات. شروع میں جہاں یہ خطبہ جمعہ بتایا گیا ہے اس کے اوپر ہی لکھا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے، جماعت دعائیں کرے، یہ غلط فیصلہ ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. اس کے بعد جو متن ہے ایز اٹ از بتایا گیا جماعت کو، دیکھیں یہ فیصلہ ہوا ہے. سن لیں میری بات، سن لیں، اتنا ٹائم مجھے دے دیں. وہ یہ چیز یہ نہیں کہی کہ ایسا انہوں نے کبھی کہا ہے. آپ میں عقل ہے کہ نہیں کوئی کہ وہ خود ہی کہہ دیں گے اور الفضل میں چھاپ دیں گے؟ اتنی عقل تھی ان میں کہ نہیں تھی؟ کوئی عقل بھی ہوتی ہے، لاجک بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ ہم اس پہ کارروائی کر رہے ہیں اس بات پہ، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ڈی کھوسلا میں رپورٹ میں جو فیصلہ کیا گیا اس فیصلے کو انہوں نے غلط کہا. فیصلہ کیا کیا گیا تھا؟ پوری چیز تو غلط کہا ہے. کس چیز آپ کو تو اپنی مرضی سے جائیں، خوش ہو جائیں، شادیاں بجاتے رہے. رانا صاحب جو میں نے آپ کو اصل بات بتا دی وہی اصل بات. رانا صاحب اب آپ کی بات میں نے سنی، آپ میں حوصلہ نہیں ہے سننے کا. ہاں، آپ کو یہ بھی نہیں اعتراض پتا کرنا، کرتے جائیں. او بھائی اعتراض نہیں، میں آپ کی کریکشن کرنے لگا ہوں کہ آپ کو نالج نہیں ہے کہ جی ڈی کھوسلا کے پاس کیس کس بات کا تھا، مقدمہ کیا تھا، مقدمے کا فیصلہ کیا ہوا. مقدمہ جی ڈی کھوسلا کے پاس یہ تھا کہ سید طاء اللہ شاہ بخاری کو جو سزا ہوئی ہے، جو سزا ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے. انہوں نے ملزم نے گواہیاں پیش کی کہ جو بات میں نے جلسے میں کہی ہے، جلسے میں نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے باپ کی سنت پر ٹانک وائن پی کر آؤ، میں اپنے نانے کی سنت پر جو کی روٹی کھا کر آؤں گا. انہوں نے کہا اس میں نے کون سی غلط بات کہی ہے؟ ٹانک وائن اس کے باپ نے یہ پی ہوئی ہے. جب انہوں نے ثبوت فراہم کیے اور جی ڈی کھوسلا نے آپ کے خلیفہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے، کیا آپ کے باپ نے شراب پی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. یہ بات وہاں پر بیان دے کر آیا، آپ کا خلیفہ اگر بیان دے کر آتا ہے جی ڈی کھوسلا کے سامنے، اس کے بعد جی ڈی کھوسلا نے یہ رپورٹ شائع کر دی کہ ہاں اس میں بے قصور ہے ملزم، کہ جو اس نے بات کہی ہے وہ تو موجود ہے، ان کے لٹریچر میں موجود ہے، شراب پینا تو ثابت ہے اور اس کو خود اس نے اعتراف کیا ہے. جب میں نے لیٹر اس کے سامنے رکھا تو بشیر الدین محمود احمد نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ ہاں میرا باپ اس نے ٹانک وائن ایک دفعہ پی تھی اور وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو رنگین مزاج آپ کہہ سکتے ہیں. یہ باتیں بشیر الدین محمود احمد صاحب کی جب اس نے کوڈ کی جی ڈی کھوسلا نے، کبھی زندگی میں 12 سال اس کے بعد اسی زیر سایہ رہے اسی حکومت کے، 12 سالوں میں ایک دفعہ بھی آپ کے بشیر الدین محمود احمد نے یا کسی اکابر نے کہا ہو کہ جی ڈی کھوسلا کے یہ الفاظ ہمارے خلیفہ کے الفاظ نہیں ہیں، اس نے بددیانتی سے یہ الفاظ شائع کیے. وہ ثبوت پیش کر دے، میں آج کے بعد یہ اچھا میری بات سنو. اب میں سنو کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک لفظ کہا تمہارا خلیفہ، ٹھیک ہے، تو میں بھی حق رکھتا ہوں کہ سن لو عامر نذیر، تم میری ایک بات سنو. تم یہ 1914 15 16 17 18 سے باہر نکلو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کے دن میں قرآن پاک حدیث پہ علمی بات کر لیا کرو. کبھی قرآن پاک کھول کے جو ہمارے مسائل ہیں، ختم نبوت ہے، وساطِ مسیح ہے، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. یہ ان چیزوں میں گڑے مردے اکھاڑنے میں کیا، نہ ہم بھی بات کرتے رہیں گے، تم بھی کرتے رہو گے، الزامات گند اچھالتے رہو گے. یہ صرف آپ کا ایک تعصب، نفرت اور گندگی ہے جو آپ کے ذہن میں ہمارے لیے بیٹھ پڑی ہے.
हाँ तो उसका तो जवाब नहीं है आज की। बैठो बातें करो, हमारे उलमा मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं, उसमें बात अपने करो, उलमा को ये अकायद में बात करो कुरान पाक पे। सुनो अपने उलमा को ये पैगाम दे देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अल्लाह ताला ने यहूदियों को कहा, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो यहूदियों को, फ़ातू बित्तौरात, लेकर आओ तौरात, फतलूहा, उसकी तिलावत करो मेरे सामने बैठ के, इन कुन तुम सादिकीन, जाके कह देना अपने रबियों को। अमर कहता है फातू रूहानी खजाइन फतलूहा इन कुन तुम सादिकीन। कौन मिर्जाई मेरे सामने रूहानी खजाइन से बात करने के लिए तैयार है? लाओ उसको मैदान में। इसलिए कि तुम्हारा ट्रैक रैकेट बड़ा गंदा है वहां पर, ये तो हम आ जाते हैं कान में बैठ मेरी के। बात सुनो ना, जो बंदा मेरी बात सुन लो ना, जो बंदा रूहानी खजाइन से बात करने के लिए तैयार हो वो जगह बता देना, मैं तो आपके कुरान को छोड़ दिया तुमने भाई। सुन लो ना, ये कुरान का ही फैसला है। क्यों कुरान ने कुरान पे? और सुन तो लो ना राणा साहब, सुन तो लो। कुरान ने कहा यहूदियों को कि ये तौरात लेकर आए और आपके सामने बैठकर पढ़ें। यही मैं आपको कह रहा हूं। जिसको आपने नबी माना है उसने 85 किताबें लिखी है ना, और जिसको आपने नबी माना है और उसको हमने भी माना है, चले आप नहीं मानते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर कुरान पाक नाज़िल, आप उससे क्यों भागते हो? वो सुन लेना कुरान पाक से, और सुन तो लो भाई, कुरान पाक से जो दलील हमारे खिलाफ होगी ना, हमारे कीदे खिलाफ, आप वहां से देना, मैं रूहानी खजाइन से दूंगा। मैं तो रूहानी खजाइन से नहीं भागता, ना हम भागते हैं। हम हर एक लफ्ज को तस्लीम करते हैं, क्योंकि आपके साथ मेरा भी तजुर्बा हुआ है, मैंने बड़ी दफा एतबार करके कोशिश की। आप क्या करते हैं, बात जब होती है उसके बाद उसको इस तरह करके हाशिया राई करके फिर तौहीन करते हैं। अब ये तो अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, हम कैसे आप पे ट्रस्ट कर लें? किस तरह आप पे ट्रस्ट हो जाए? आप ऐसा करें ना, 2 दिन पहले की बात है, वो जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बात हो रही थी, उसमें आपका क्या रवैया था? हम तो डरते हैं भाई आपसे, एनी टाइम आपका मीटर घूमा आप तौहीन करेंगे। डरते इसलिए हैं कि आपके पास दलाइल नहीं, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने सबूत पेश किया ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको जवाब दिया था। उन्होंने अमीर काबुल को कहा कुत्ते की मौत मरा, आपने उस बात पे कितनी तौहीन की। ओ भाई 1 मिनट रुक तो जाए, मैंने एक फिक्रा बोला, आपने मुझे रोक दिया, मुझे बात तो कर लेने दे। नहीं मेरे सवाल का जवाब देना जो मैं देता हूँ जवाब। हाँ देता हूँ मैंने कहा कि डरते आप इसलिए हैं कि जिस तरह अभी अल फजल का हवाला आपके सामने मैंने पेश किया है ना, अगर कहीं मैं स्कैन लगा देता हूँ, 15 जून 1935 का अल फजल अखबार मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें जब आपके खलीफा ने ये बात कही और जीडी खोसला ने कोड की कि ये बंदा मेरे सामने एतराफ करके गया है, इसको कभी भी आपके खलीफा ने या आपके दीगर काबरीन ने इसको कभी भी नहीं झुटलाया। ये है मुंह बोलता सबूत कि आपके घर से ये दलील मैंने दे दी कि आपके मिर्जा साहब शराब पीते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम पर जो तोहमत आपने लगाई इस बंदे को बचाने के लिए, वो तो कभी भी किसी मुसलमान ने कबूल ही नहीं किया। आपके तो घर से कबूलियत मैंने सबूत पेश कर दिया ना। ऐसे ही मैं आपके रूहानी खजाइन सुन लें, ऐसे ही मैं रूहानी खजाइन से जो सबूत पेश करता हूं ना आपके, वो आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। आप लोग मेरी बात सुने, उसकी वजह क्या है? ये है डर आपको। देखें वजह मैं बताता हूं आपको, मैं आपको वजह बताता हूं। मैंने खुद जाती तौर पे खत नंबर 113 बैठ के कई लोगों के साथ पढ़ा। अगर जो मुनसफल मिजाज लोग होते हैं ना, वो ये करते हैं कि ठीक है इसको हमने पढ़ लिया। हुसैनी साहब ने भी उसको पढ़ा, उन्होंने कहा इसमें क्या चीज है यार, इसमें एक दवाई वाली बात है। ठीक है आप उससे उस वक्त डिसएग्री कर लें कि हाँ जी मिर्जा साहब ने शराब पी थी, आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उसको बनाकर जब हम जवाब देते हैं इल्मी आपको, तो जो तौहीन का बाजार आप गर्म करते हैं और जो उस वक्त हुआ वो आप नई बात सुनते। मैं सैफी साहब की बात को कोई सेकंड नहीं करता, लेकिन ये एक तरीका होता है, इल्जामी जवाब पर मजबूर किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम आपसे हर बात करने को तैयार हैं। आज भी कई लोग हवाले लेकर आते हैं, हम हर बात को कर, लेकिन मसला अमर साहब आपका ये है, आपका मिजाज है दूसरा। अभी 3 दिन पहले रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा था ना, कोई ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ अमीर काबुल के बारे में वो भी लाहौरी जमात के बंदे ने कहा कि वो कुत्ते की मौत। आपने इस बात पर कितनी तौहीन की, स्पीकर लगाकर सबको नीचे उतार कर आपने 1 घंटा तक। क्या इस बात के बाद भी हमें डर नहीं लगेगा? हम कैसे आपसे बात करें? ठीक
ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ کا میٹر اچانک گھوم جائے گا. ہاں میں نے سن لی رسول پاک کے بارے میں کوئی لفظ کہتا آپ کو حق حاصل تھا. یار امین کابل کے بارے میں لاہوری جماعت کے بندے نے کہا. ہمارا کیا قصور ہے؟ مرزا صاحب کا کیا قصور ہے؟ بھائی اب میں نے آپ کی بات سنی ہے, مجھے بھی تو موقع دینا کہ آپ اسی بات کا جواب دیں مجھے. ہاں اتنی بات کا جواب دیں گے, پہلے پچھلی بات کا جواب دیں گے نا, کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی اعظم سیفی کے ساتھ اس کی راجہ صاحب کی, وہ خط نمبر 13 تو اس کی بنیاد ہے, اصل تو رزلٹ ہے. رزلٹ خط نمبر 13 کا وہ ہے جو جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے گھر سے گواہی موجود ہے کہ آپ کے مرزا صاحب شراب پیتے تھے. یہ نہیں ہے کہ خط نمبر 13 علمی جواب آپ نے دیا, بتی بنا کے دے دی, نہیں اس میں یہ نہیں لکھا, سہنی صاحب نے پڑھ کے بتا دیا, فلانے نے پڑھ کے. بھائی جب آپ کے خلیفہ صاحب وہاں پر مان کر آ رہے ہیں تو پھر خط نمبر 13 کی بنیاد پر تو ایک رزلٹ آ گیا کہ آپ کے مرزا صاحب شراب پیتے تھے. اس کے بعد چھوٹا جواب لے لیں. پہلے میری بات ختم. اس بات کا جواب لے لیں پھر اگلے. اچھا آپ اتنی لمبی بات کریں گے, میں صرف ایک فقرہ بولا کروں گا, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کا دعویٰ یہ ضرور ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس دعوے کے لیے جس بیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں. آپ میں ہمت نہیں ہے کہ دوسرے کی بات سنیں. اتنا کڑوا سچ ہوتا ہے کہ آپ الٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں پہلے فکرے پر ہی. میں ایک دو فکرہ بولتا ہوں, آپ کہتے ٹھہر جو ایدا جواب دے لو. بات یہ ہے جو بات کریں, میں نے روکا نہیں آپ کو. امیر کابل کو جو اس نے گالی دی, اس کے جواب میں نے بھی وہ گالی انما نرد سب الصابین علی وجوہہم, یہ آپ کے مرزا صاحب کا اصول ہے. جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا, تمہاری گالیاں میں تمہارے منہ پہ ماروں گا. یہ مرزا صاحب کا اصول ہے, میرا بھی یہی اصول ہے کہ جو گالی اس نے دی میں نے لوٹا دی. جب آپ نے آگے سے جواباً ہمیں گالیاں دینی شروع کی تو لا محالہ میں نے بھی پھر مزید وہ لوٹائیں آپ کو. یہ تو نہیں ہے کہ امیر کابل کو پہل کر کے اس نے گالی دے دی تو میں نے وہ لوٹا دی تو آپ چپ کر کے چلے گئے. آپ نے جواباً گالیاں دینی شروع کر دیں, تو جو گالی آپ دیتے جاتے تھے میں آپ کو لوٹا کے آپ کے منہ پہ مار رہا تھا. وہاں پر تو اتنا ہی واقعہ ہوا ہے. ڈرتے آپ اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان باتوں کا. یہ ہے بس. میں یہ لاسٹ ٹرن لے کے اجازت چاہوں گا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اجازت لینی چاہیے. جی ڈی گھوسلا والی جو بات ہے وہ بالکل واضح ہے, وہاں جا کے پڑھ لیں. آپ اس کو بالکل غلط مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کا انکار شروع میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ سارے فیصلے کا انکار ہے. آپ اس میں صرف چھوٹی سی چیز لے کر اس کا غلط مطلب, خیر یہ تو ہم صدیوں سے لڑتے آئے ہیں, 100 سال سے, آپ نہیں مانیں گے. دوسری بات جو اس دن واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی امیر کابل کتے کی موت مرا, دیکھیں پہلی بات ہے میں نے یہ بات نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. اگر امیر کابل کتے کی موت مرا, امیر کابل کیا آپ کا کوئی اکابر ہے؟ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, اہل بیت اس کے لیے میری جان بھی قربان ہے. میں نے کبھی ایسا لفظ, پوری آپ میری ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے گالیاں بھی دی ہیں, میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں, ایک بھی لفظ کسی اکابر کے بارے میں, وہ تو ہمارے اکابر ہے نا, کسی دوسرے کے اکابر کے بارے میں ہو, میں ٹک ٹاک بھی چھوڑ دوں گا, معافی بھی مانگوں گا ویڈیو میں آ کے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم ان کے ہم تو پاؤں کی خاک بھی نہیں ان کے, ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے امیر کابل کو کہہ دیا تو آپ کو ایک موقع چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کے آگے فوراً, اور مرزا صاحب کی یہ نفرت ہے آپ کے دل میں, اور پھر آپ نے جو ان کی توہین کی, تو پھر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو کہتے بھئی یہ غلط ہے, روکتے ایک بار, تم نے کیوں کیا, پھر ان سے کرتے معاملہ. اب مجھے موقع دینا. اتنی سی بات میرا اعتراض تھا. پھر میں نے گالی آپ کو دی میں نے. سن تو لینا جو لفظ انہوں نے کہے وہی میں نے لٹائے. میں نے کوئی ایگزیجریشن کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر کابل کتے کی موت مرا, میں نے کہا مرزا قادیانی کتے کی موت مرا. امیر کابل آپ کا اکابر ہے؟ ایک بات بتا دیں. ہاں کابر ہے, ہمارے تمام امراء, ہمارے تمام اچھا پھر اوکے. اب اس بات پہ قائم رہیے گا, اس بات پہ قائم رہیے گا. جب وہ مولوی ثناء اللہ عمر سری, آپ کے سارے علماء کرام جو کہ امیر کابل سے بھی بڑے ہیں, اور ایک اور مولانا قاسم نانوتوی, ان کے ہم جب حوالے دیتے, یہ تو حجت نہیں ہے, انہوں نے تو یار کسی بات سے قائم تو رہو. اب سن لیں, اس کا جواب سن لیں. آپ کی طبیعت خراب ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ ان کی عزت ہمارے عمراء, میں آپ کے انداز میں جواب دے رہا ہوں جیسے آپ نے کہا. بات تو سن لینا. ہمارے علماء, ہمارے امراء, ہمارے خلفاء, ہمارے صالحین, ان کی عزت آپ کے بڑے سے بڑے اکابر سے 1000 درجے بہتر ہے. لیکن ان کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں مانتے کیوں نہیں ہیں؟ او بھائی, او یار چپ تو کر جو بھائی. ایک منٹ, ان کا حوالہ دیتے مانتے کیوں نہیں ہیں؟ جواب حوالے کا بھی جواب دے. حجت نہیں ہے, حجت نہیں ہے.
آپ یہ رونے کیوں لگے کہتے ہیں ہو، آپ؟ بتائیں، رونے لگے ہیں، رونے نہیں لگے ہیں، بتائیں، آپ مجھے بتائیں نا، رو سوال کے کا دکھا جواب دیں، دیں، کیمرہ آن سوال کر کے کا رو کے جواب دیں دکھا دیں۔ احمد صاحب، دینے لگا ہوں نا، اگر دیں۔ منہ میں زبان رکھو گے تو میں جواب دوں گا نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم ان کی عزت آپ کے مرزا صاحب سے زیادہ سمجھتے ہیں نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو نبی یا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ نبی کی بات حجت ہوتی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے نیچے کسی کی بھی بات سے ہم اختلاف کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پورا موقف۔ ان کی عزت کا مطلب یہ نہیں کہ لیکن ان کی آپ ہر تو بات ہماری ان کی سن تو کوئی لیں۔ بات بھی نہیں او مانتے، بھائی کوئی بات، بات بھی او نہیں دوسرے، مانتے، او بھائی چپ تک کر جا، او بھائی بات تو مکمل کر لینے دے۔ کون بھائی نیچے سے اٹھا رہا ہے بندے پہ؟ کیا ایمرجنسی ہے؟ بات دو بندے کر رہے ہوں تو کیا ایمرجنسی ہے نیچے سے بندے اٹھا رہے ہیں؟ میری بات یہ ہے، شیخ صاحب سے ذرا بات کروا دیں۔ ہاں کرواتے میں شعیب شیٹر سے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے عمراء کی آپ توہین کریں گے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کو جو گالی دیں گے وہی میں آپ کے مرزا صاحب کو دوں گا۔ عامر صاحب امیر میں نے تو کابل کو نہیں کی سن تھی نا لیں، توہین، سن میں نے لیں، تو نہیں سن کی تو تھی، لینا۔ انہوں نے کی بھائی تھی، تو اس ان کو کو سنبھالنا پکڑتے تھا، بھائی آپ، جو بھی تھا، بھائی میری سن لینا۔ بات تو میری جو ہو بھی رہی تھی مرزا، نا اس وقت۔ او بھائی تو میں بھی، امیر کابل بھی تو بات نہیں کر رہا تو تھا نا۔ مجھے میرے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم جاتے ہو وہاں پر، مجھے کتنی کالیں آئی ہاں اور تو توہین کرواتے ان ہو کو بتانا تھا نا، ان کو اپنے بتانا تھا اکابرین کہ کی۔ غلطی ہمارے بندے کی ہے، ان کو بتانا تھا غلطی ہمارے بندے کی جس نے گالی وہ تو پہلے ہماری دی۔ جماعت سے نہیں تھے نا، لاہوری جماعت سے، آپ کو ہی پتہ ہے بھائی ان کا۔ اس کا رانا صاحب میرے ساتھ کیا لینا دینا؟ لوہری ہو، یہاں پر کوئی دیوبندی ہو، کوئی اچھا، بریلوی ہو، کوئی مطلب شیعہ ہو، جب آپ کے سامنے وہ آپ کے کابر کی توہین کرتا ہے، آپ سیدھا نبی پاک کو گالی احمد دیتے صاحب ہو۔ آپ تو ایک عالم ہے نا، آپ کا مقام ہے اپنی کمیونٹی میں میں عالم بھائی، نہیں، میں تو طالب علم ہوں، دیکھیں آپ لیکن کا ایک بات یہ ہے مقام ہے، جب یہ جس طرح ہمارے آپ فرقے کے ہیں آپ کے کو بھی اتنا فرقے ہیں۔ حوصلہ ہونا چاہیے نا اس پوائنٹ پہ، میں یہ کہتا تو ہوں بھائی تاکہ بات آگے بڑھے۔ حوصلے سے تو ہم 1 گھنٹے 1.5 سے ویسے ہی سن رہے لیکن تھے اگر رسول کہ پاک آپ میں یہ بات ہو رہی ہے تو حوصلہ مجھ میں بھی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی بول پڑتا ہوں۔ آپ حضرت امام حسین سے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو سچا ثابت کر رہے ہیں، بہتر اور افضل ثابت کر رہے ہیں، نہیں پہلے ہم صبر کر رہے ہیں 1 گھنٹے سے، نہیں ایسی بات ہم نہیں تھی، ٹالریٹ بالکل کر رہے ہیں، غلط۔ اوپر سے آپ گالی دیں گے نہیں، تو ہم میں گالیاں دیکھیں، سنیں گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں، چھوٹی سی ٹھنڈے دماغ سے سنیے۔ وہ تحریر پڑھ کے آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، 2 چیزیں بیان کی کہ اپنے آپ کو حضرت امام حسین سے افضل بیان کیا ہے، اور دوسری بات آپ نے وہ جو ایک لفظ لکھا کہ دیکھیں کتنا غلط الفاظ حضرت امام حسین کے بارے میں لکھے، یہ آپ کا دعویٰ تھا۔ میں نے آپ کو اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہیں لکھا گیا، حضرت مرزا صاحب نے کئی جگہ پہ ان کی اتنی تعریف کی ہے۔ یہ عقیدہ توحید، سن لیں، ایک بیک گراؤنڈ ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید پر جو مشرکانہ خیالات ہیں ان کو کمپیریزن کیا گیا۔ یہ میرا ایک اصولی سوال تھا۔ اگر کوئی منصف المزاج ہو وہ یہ کہتا اوکے ٹھیک ہے آپ کا یہ، اس کے جواب میں کیا ہے، ہم تو یہ نہیں مانتے، آپ کا یہ یہاں پر یہ بحث ایسے ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیں۔ اچھی بحث ایسے ہونی چاہیے۔ جو دوسری بات تھی وہ اس کا اصولی جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، نہ ہم نے کبھی بھی اس چیز کا بڑا پرچار کیا ہے دیکھیں جی مرزا صاحب ہم نے کبھی نہیں یہ بات کی۔ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کیونکہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور نبی کا مقام غیر نبی سے افضل ہوتا ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ یہ میں نے ایک لائٹ کا جواب آپ کو دیا۔ آپ ان کو نبی مانتے ہوں یا خدا مانتے ہوں، ہمارے آپ کے سامنے لیے نہیں کوئی ہے، بندہ، آپ نہیں مانتے، آپ نام کریں۔ اچھا اب آپ نے ہمیں بات آپ نے کر لی، اس کے بعد جب میں بولوں گا بیچ میں آپ نے پھر بولنا یہ میرا اصولی جواب تھا اس کا۔ ہاں سن لیا میں نے آپ کا اصولی جواب، اب آپ بھی سن لینا۔ آپ اپنے اکابر کو نبی مانیں، خدا مانیں، فرشتہ مانیں، جبریل مانیں، آپ اس کو کیا مانتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا بھائی؟ ہمارے اکابر کی جب توہین کی جائے گی، جب یہ کہا جائے گا کہ ورد حسین تمہارا ورد حسین ہے، یہ ورد حسین یہ مصیبت ہے اسلام پر، اور یہ کستوری کی خوشبو کے پاس معاذ اللہ گوں کا ڈیر ہے، جب یہ بکواس کی جائے گی تو لا محالہ آپ کسی کو نبی مانتے ہیں، مانتے رہے، ہمارے کابر کی کیوں بول رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے رانا صاحب یار دوسرے میں کا آپ سے چیلنج کرتا ہوں، یہ ایسی بات ہے ہی نہیں وہاں پر۔ مجھے بات کر لینے دیں، اس کے بعد چیلنج کر لینا اپنی ٹرن میں۔ بالکل غلط مطلب بیان کر رہے ہیں آپ کی لمبی بات میں نے سنی، اب آپ بھی تو سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ آپ میں حوصلہ کیوں نہیں ہے بات سننے کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر نہ لکھا ہوگا میں جرمانہ دوں گا، ابھی میں اسکین لگا دیتا ہوں۔ ورد حسین تمہارا ہر وقت ورد حسین کا ہے، ہر وقت تم حسین کا ورد کرتے ہو، یہ اسلام پر ایک بھاری مصیبت ہے، یہ کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے۔ یہ لفظ نہ لکھے ہوں میں معافی مانگوں گا یہاں پر آپ کو۔ یہ حق سن لیں آپ کی، میری سنیں نا، آپ کی آزادی کی حد شروع ہوتی ہے
آپ کے گھر سے اور مرزا صاحب پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. آپ مرزا صاحب کو جو مرضی گھر میں فوٹو لگا کے ان کی پوجا کریں, ہمیں کیا لینا دینا. لیکن جب آپ کہیں گے ہم آپ کے حسین سے ان کو افضل سمجھتے ہیں, آپ کے حسین کا ورد وظیفہ وہ ہم گوں کا ڈھیر سمجھتے ہیں, معاذ اللہ کستوری کی خوشبو کے پاس, ہم آپ کے بقیہ ڈھیر دیں گے. کیوں؟ آپ تو ہین کر رہے ہیں ہمارے قابر کی. سنیں اس کے جواب میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہاں ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں تو آپ بقیہ ڈھیڑیں, آپ کو حق بنتا ہے. جب میں آپ کو اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ ایسا اس کا مطلب نہیں ہے, وہاں پر اس کا سیاق پڑھیں گے لکھا ہی نہیں ہوا, تو پھر آپ لعنت اللہ علی الکاذبین میں کہوں گا, ہم پھر آپ کے بقیہ ڈھیڑیں گے. قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق لعنت اللہ الکاذبین, اور آپ فتنہ پیدا کرتے ہیں قوم میں. فتنہ عامر صاحب آپ پیدا کریں, وہاں اس کا مطلب وہاں عقیدہ توحید کو کہا گیا ہے, اور جو عقیدہ توحید کے مقابل میں شرک کرتے ہیں اس کو گھوم کے تشبیہ دی گئی ہے. اچھا سن لیں, آپ کیا مانتے ہیں؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ سن لیں نا, دوسرے کی بھی سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا مانتے ہیں, میں جزاک اللہ اجازت چاہوں گا. ہاں آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ وہ بندے ہیں, میرا میٹر شارٹ ہو رہا ہے اور استعمال ہوا تو میں پھر ہو جائے گا کچھ. آپ تو ٹانک وائن کو ٹانک وائن نہیں مانتے, شراب نہیں مانتے, آپ تو اس گالی کو گالی نہیں مانتے, آپ کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے. بھائی آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم تو وہ نہیں بات کر, ہم تو وہ دیکھتے ہیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, مرزا صاحب نے کہا ہے کہ 100 حسین میری جیب میں ہے. یہ بھی توہین ہے ہمارے نزدیک. 100 حسین میری جیب میں ہے, یہ گالی ہے. یہ ساری تحریر کو نہ پڑھ کے مطلب ہے پوری تحریر کو پڑھ کے. سن لیں رانا صاحب, مجھے بات تو کر لیں دے یار. آپ 2 منٹ بولتے میں چپ کر کے سنتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے, یہ وڑائچ صاحب کو کہتے ہیں, دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنے اکابر کے لیے جو بھی پڑھیں, درود پڑھیں, سلام پڑھیں, ان کے لیے دعا پڑھیں. آپ لوگوں کو درد کیوں ہوتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں آپ کا مسئلہ صرف یہ یہاں ختم نہیں ہوتا. آپ کا مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کابر کی اس کے لیے صرف دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ دوسرے کے کابر کو گالی دینا چاہتے ہیں. یہاں آپ کا عقیدہ کے ختم ہوتا ہے. جس نے یہ کہا کہ 100 حسین میرے گریبان میں ہے, اس نے گالی دی ہے. اس نے یہ تو نہیں کیا کہ اس نے صرف اپنی بڑائی بیان کی ہے. اپنی بڑائی بیان کرتا تو کہتا میں خدا ہوں, میں رسول ہوں, میں نبی ہوں, میں فرشتہ ہوں, مجھ پہ درود پڑھو, میرے پہ سلام پڑھو, میرے لیے دعائیں کرو, جو مرضی آپ کریں. لیکن آپ تو دوسرے کی توہین کرنا, یہ آپ کا دین ہے کہ جب تک آپ یہ نہ کہہ لیں کہ 100 حسین مرزا قادیانی کی جیب میں ہے, آپ کا عقیدہ ہی مکمل نہیں ہوتا. جب تک آپ یہ نہ کہہ لیں کہ ورد حسین وہ کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈیر ہے, آپ اس وقت تک آپ کا عقیدہ ہی مکمل. جب تک آپ گالی نہ دے لیں. آپ نے کیوں کہا کہ حسین کی شہادت وہ ملا لطیف سے بڑھ کر ہے؟ کیوں آپ نے کہا؟ آپ کہتے ہیں ملا لطیف بہت عظیم ہے, جنت جا رہا ہے, میں نے دیکھا ہے جنت میں سیدھا چلا گیا, جنت میں اس کا محل بنا. اس کی جتنی مرضی بڑائی بیان کرتے رہو. جب آپ نے یہ کہا کہ امام حسین سے بڑھ کر اس کی موت ہے, آپ نے گالی دے دی نبی کے نواسے کو. آپ کا عقیدہ یہ ہے, آپ کا دین یہ ہے کہ آپ گالی دیے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر آپ اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کرنا چاہتے ہو نا, میں کہتا ہوں آپ گھر میں ان کا بت بنا کے پوجیں. ہماری بلا سے جب ہم نے آپ کو اسلام سے علیحدہ کر دیا, ہماری بلا سے آپ جو مرضی اس کو مانتے رہیں. لیکن جب آپ گالی دیں گے ہمارے کابر کو, لا محالہ ہم ریئیکٹ کریں گے. بھلے آپ امیر کابل کو گالی دیں, بھلے آپ ہمارے کسی مولوی کو گالی دیں, بھلے ہم آپ ہمارے کسی امام کو گالی دیں, کسی خلیفہ کو گالی دیں گے, اہل بیت کو گالی دیں گے, صحابہ کو گالی دیں گے, ہم رسپونڈ کریں گے. آپ سے تو ہمارے محبوب نبی کی عزت محفوظ نہیں رہی. ظالموں, جس نے شراب کی نسبت ہمارے نبی کی طرف کر دی. ایسے بندے کے بارے میں خود مرزا قادیانی کا فتویٰ ہے کہ ایسے بندے کے حرامی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے, جو نبی پاک کے لیے تخفیفی لفظ, ایک تخفیفی لفظ تک بولتا ہے. جس حرام زادے نے یہ کہہ دیا کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک معاذ اللہ شراب پیتے تھے, اس حرام زادے نے اپنا حرامی ہونے پر مہر لگا دی مرزا قادیانی کے ہاتھ سے کہ وہ حرامی ہے. آپ کا یہ دین ہے. ہم اپنے کابر کی توصیف کرتے ہیں تو آپ کو غصہ لگتا ہے, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. آپ کی تعریف پر بات ختم ہی نہیں ہوتی. جب تک آپ ہمارے کابرین کی توہین نہ کر لیں, آپ کی گردان ختم ہی نہیں ہوتی. مرزائیت اسی کا نام ہے کہ اپنے کابر کی تعریف کرو اور دوسروں کی توہین کرو. اگر اپنے کی صرف تعریف کرنی ہو تو کوئی شاید برداشت کر لے,
آپ کہیں مرزا قادیانی جنت میں سیر کر رہا ہے، مرزا قادیانی کو ہم خدا مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو ہم فرشتہ مانتے ہیں، یہ ہے تعریف۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ مرزا قادیانی کا سب سے بلندی زیادہ ہے، سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے، یا ائمہ اہل بیت سے بہتر ہے، یا ائمہ مفسرین سے، ائمہ مجددین سے اعلیٰ ہے، یہ ہے توہین دوسرے کی۔ اس میں فرق سمجھیں، توہین میں اور تعریف میں کیا فرق ہے؟ تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مقام کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے رہیں، توہین یہ ہوتی ہے کہ اگلے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، اگلے کو نیچا دکھانا ہے۔ مرزائیت اس کا نام ہے کہ اگلے کو نیچے گرانا ہے، اگلے کی توہین کرنی ہے، اگلے کو گالی دینی ہے۔ جب تک وہ نہ کر لیں مرزائیت کا دین، مرزائیت کے عقائد وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے۔ آپ پیچھے سے آ گیا نا فون، جان چھڑ دے، نس یا دوڑ یا، ہاں کر دے سٹارٹ ریکارڈنگ، ٹروتھ سیکر کر لے ریکارڈنگ سٹارٹ، تے جا کے دسی حسینی صاحب اگے شکایت لائیں کہ امر اور پھر کہہ رہا سی کہ مرزائیت اونی دیر تک مکمل نہیں ہوندی جنی دیر تک کہ دوجے دے کابر دی توہین نہ کر لین۔ دسی سینی صاحب نو کہ امر کہندا کہ مرزائیت اونی دیر تک ایدا جڑا نظریہ ہے کمپلیٹ ہی نہیں ہوندا۔ ٹھیک ہے، صرف تو اپنی کابر دی آپ کو تعریف نہیں کرنا نکالنا ہے، میری جماعت کے خلاف ایک تعصب، نفرت، بغض بھرا ہوا ہے، وہ میں نہیں آپ کو روک سکتا، آپ نکالیں، آپ کی براڈ ہے۔ لیکن میں وجہ ہے نا کہوں گا رانا صاحب، اس کہ کی اگر وجہ ہے نا آرام یار۔ سے آپ کبھی علمی طور پہ بات کریں تو اچھا ہوتا ہے، اگر وہی انداز رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو ہماری کچھ براڈیں چل رہی ہیں، بڑے اچھے انداز ہم میں تو آپ دیکھیں، کرنا۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں آپ کسے کبھی کوئی راہ روے دیکھیں، منزل ابھی ہی نا نہیں۔ یہ ہمارے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، شاد بھٹی یہ صاحب دیکھیے کی تو اور پڑھے تو میاں صحیح کیا صاحب لکھا کی ہوا براڈ ہے، چل رہی ہیں۔ علمی نقطہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے۔ آج کا آپ کا درس یہی ہے، 4 جنوری جس دن وہ سلمان سے میں قتل ابھی ہوا تھا نا۔ اجازت چاہوں گا، بعد میں پھر بات ہوگی، مجھے جانا پڑے گا۔ میں کیا اے اج دا تہاڈے واسطے علمی نقطہ ہے، مرزائیاں نوں سنیا دے دیو، فاتو روحانی خزائن فاتلوہا ان کنتم صادق۔ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھو روحانی خزائن۔ کیوں نہیں پڑھتے اس کو جو نازل ہوئی ہے آسمان سے، جو کلام نازل ہوا ہے مرزا قادیانی پر، وہ میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھ کے میں پڑھتے؟ وہ بھی پڑھنے کو تذکرہ تیار پڑھو۔ ہوں، پڑھنے کو تیار ہوں۔ آپ بھی قرآن پاک پہ بھی آ جائیں، اور ہم وہ پڑھ لیں۔ آپ قرآن پاک سے حوالہ دیں، میں آپ کو روحانی خزائن سے دوں گا۔ قرآن پاک میرا، حدیث میری، وہاں سے حوالہ دیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کا حوالہ نہیں دیتا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو میرے قرآن نے اصول پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ مخالف کو کہا جائے گا فاتو تیرے مسلمات، فاتو اپنے مسلمات، فتلوہا پڑھو انہوں میرے سامنے بیٹھ کے اپنے مسلمات لیا، جنہوں کہندا کہ اب میں آپ اس نے کلام کو اتنی لمبی بات کر لی ہے، مجھے فائنل باتیں کر لینے دیں، میں کوئی نئی آخری بات 10 نہیں کروں سیکنڈ گا۔ 10 سیکنڈ دے دیں، میں آپ کو دیتا ہوں مائک۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو کلام میرے پر نازل ہوتا ہے نا، اس پر میں ایسے ہی ایمان لایا ہوں جیسے قرآن پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر۔ یہ تورات والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کل فاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین، ان یہودیوں سے کہو تورات لے کر آؤ، میرے سامنے بیٹھ کے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہی مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ تورات کی طرح میرے پاس کلام نازل ہوتا ہے، وہ کلام میرے سامنے بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ ہے آج کا آپ کے لیے نقطہ، یہ لے جائیں اور کریں بات۔ میرا درس دیکھیں، میں بس چھوٹی سی بات یہ کروں گا، دیکھیں جب بھی دو گفتگو کرنی ہوتی ہے نا، اس کے درمیان باہمی ایک تھوڑی بہت نا لچک اور فریکوینسی کا میچ ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ اگر ہمارا یہی ہے نا کہ میں نے آپ کو نیچا دکھانا ہے، آپ نے مجھے دکھانا ہے، تو پھر تو ایک گفتگو نہیں، ٹھیک ہے لڑائی ہے، پھر ہمیں بھی انداز وہ اختیار کرنا پڑتا ہے جب آپ کی طرف سے انداز آتا ہے نا، حالانکہ وہ ہمارا ایک بیسک انداز نہیں ہے، نہ ہی جماعت احمدیہ کا، نہ میرا، نہ کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم آرام سے بات کریں اور ایک نقطے کو سمجھیں۔ اب بات یہ کہ ہمارا اتفاق ہی نہیں ہو پا رہا، آپ کہہ رہے ہیں صرف روحانی خزائن سے بات ہونی ہے، میرا یہ موقف ہے کہ قرآن پاک سے بات ہو پہلے، پھر روحانی خزائن۔ میں لاسٹ بات صرف یہ کروں گا، دیکھیں ہمارا جو آپ کا اختلاف ہے نا، وہ عقائد کا اختلاف ہے، شخصیت کا اختلاف تو ہے، ہم اس پہ بات، کیونکہ آپ تو مانتے ہیں کہ کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہ پہلے ایک بنیادی مسئلے کو حل کر لیں، اس پہ بات کر لیں۔ ظاہر ہے جب اس پہ بات کریں گے تو قرآن اور حدیث سے ہوگی نا۔ پھر روحانی خزائن کا آپ حوالہ ضرور دیں کہ دیکھیں جی آپ جو بات کر رہے ہیں، مرزا صاحب نے تو ایسا نہیں لکھا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو جواب دیں۔ میں یہ اس سے انکار نہیں کر رہا آپ کی بات سے، بالکل اس کو تسلیم کر رہا ہوں آپ کی بات سے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو بتائیں دیکھیں جی اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ طریقہ کار اگر ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا بھی اس چیز پہ، ہم چھوٹی چھوٹی میں تو آ جاتے ہیں، ہم یہ ڈیبیٹ تو نہیں نا، چھوٹی چھوٹی ہم بات کر لیتے ہیں مختلف پوائنٹس پہ، لیکن اگر باقاعدہ بات کرنی ہے تو اس کے لیے یہ رانا صاحب ایک چھوٹا، اب آپ نے کہا تھا چھوٹی بات کریں، ایک چھوٹا سا سوال ہے
جی کیا آپ مرزا صاحب پر نازل ہونے والے کلام کو تورات کی طرح نہیں مانتے، انجیل زبور کی طرح اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ جو خدا تعالیٰ کا کلام جو ڈائریکٹ ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہ تو خدا کا کلام ہے نا، اس خدا میں کا کلام تفصیل مانتے کیسے ہیں کر نا؟ سکتے ہیں؟ ہاں سن تو لینا، اگر وہ خدا کا کلام آپ ایسا ہی مانتے ہیں جیسا پچھلا نبیوں پر نازل ہوا، جی تورات، انجیل، زبور، قرآن، جی تو آپ وہ میرے سامنے کیوں نہیں پڑھتے؟ الہام مرزا صاحب کا پڑھ کے کیوں نہیں میرے سامنے پیش کرتے؟ دیکھو یہ خدا کا کلام نازل ہوا ہے اور یہ دیکھو اس کی سچائی کا یہ ثبوت ہے، نہیں، یہ دلیل میں ہے، یہ خوبی ہے۔ بتاتا ہوں آپ کو، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک افضل الکتاب ہے، سب سے آخری کتاب ہے، اور شریعت کے جو اصل اصول ہیں مطلب وہ یہ اس میں لکھے قرآن ہیں۔ پاک افضل ہے اس سے، مرزا صاحب الہامات سے افضل ہے؟ جی بالکل، کس لحاظ سے؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک جو کتاب ہے، دین مکمل ہوا، اور اس میں خدا تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ تو کتاب باقی سب کلاموں سے بھائی افضل ہے نا۔ کلام تو اللہ کا، وہ بھی اللہ کا کلام، اس کو کیا مانتے ہیں مرزا صاحب کے سچائی اوپر کے نازل ہونے اعتبار والے سے کلام؟ دیکھیں، ایمان لانے کے لحاظ سے اگر آپ اس ہاں طرح کہتے ہیں، میری بات سنیں، اگر آپ یہ بحث کرتے ہیں ایمان لے آنے کے تمام کتابوں پر ایمان ہے، یہ ہمیں قرآن پاک سے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام پر جو خدا تعالیٰ کی طرف اس پر ایمان لانا ہے، ہاں، یہ اب چیز تو آپ اصول، اس پر ایمان لاتے ہیں نا، مرزا صاحب پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لاتے ہیں اس نا؟ کو سچ سمجھنا، اس پہ ایمان لانا، لیکن ہم کو ڈیلی پریکٹس میں جو ریسیٹیشن کرتے ہیں یہی وہ تو میں قرآن کہتا پاک ہوں، کی اس کو کرتے ہیں۔ ڈیلی پریکٹس کے طور پر استعمال کریں۔ او یہ بھائی تو صاحب یہی میں عرض کر رہا آپ کا ہوں۔ فہم ہے نا، یہ آپ کا فہم ہے، کیوں؟ یہ آپ کا فہم ہے۔ اچھا، جو کلام خدا کی طرف اس سے کی میں نازل وجہ ہوگا آپ بتا مانتے دیتا ہوں، ہیں؟ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، وجہ بتا دیتا اچھا بھائی جامی صاحب آپ کریں، میں ذرا 2 منٹ بزی ہوں۔ ہوں، میں بس جامی آپ کو صاحب سے لاسٹ بات وجہ بتا کے جی میں جا رہا ہوں، اس کی اگر آپ کو ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا نہ مانے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ راشد دعویٰ بھائی نہیں ہے مرزا صاحب کا۔ اور راشد بھائی ایک منٹ رک جائیں، ہم نہ کچھ اچھی چیز کرتے ہیں، عامر نہیں، صاحب میں اب نا بیچ میں ابھی اجازت چاہوں گا فی وہ الحال، آپ کی نا تو تھوڑی بات دیر نہیں میں سنیں آ گے، رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کوئی تھوڑا سا خوش سلوبی سے بات ہو جائے، حالانکہ عامر بھائی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی، بہرحال پھر نہیں بھی نہیں، میں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، اگر کی ہے تو میں چلیں معذرت ہم نا چاہوں خوش سلوبی سے بات کر لیتے ہیں، گا۔ ہاں، خوش سلوبی سے۔ لیکن ابھی مجھے جانا پڑے گا تھوڑا سا، میں نہیں مجھے صرف تھوڑا سا ٹائم تو دیں نا، اس طرح نہیں کریں، دیکھیں میں نے نہ ٹھیک ہے، کسی میں نے آپ بھی کی آپ بات کو سن کے چلا جاتا ہوں اور آپ کا جواب نیکسٹ ہاں ٹائم میں دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ ایسا جی کر جی، لیں۔ فرسٹ آف آل پیارے بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں مرزا صاحب سے کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ، ہم کیوں کریں بھائی کسی سے نفرت، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ راشد بھائی بات یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو کیوں پرکھتے ہیں، دیر از اے ریزن بیہائنڈ دس۔ حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، ختم نبوت، امام مہدی کا ظہور، یہ ڈسٹریکشنز ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے میرے پاس کہ میں آپ کو راشد بھائی کہہ سکوں کہ واقعی میں یار یہ بات خدا لگتی بات ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ شارپ شوٹر بھائی اور دیگر بھائی ذرا غور سے سنیے گا، ہم میں سے اور آپ میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کو واحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ کیوں؟ کسی کی زبان نے یہ الفاظ کہے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ؟ اب یہاں پر اس زبان پر یقین ہی کیوں کیا جائے بھائی؟ آپ نے 40 سال کا عرصہ گزارا اور آپ نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا؟ نہیں، سب سے پہلے خود کو پیش کیا کہ میں نے اتنا عرصہ آپ میں زندگی گزاری، آپ نے مجھے کیسا دیکھا ہے، میری ذات میں آپ نے کیا چیزیں، کون سے وہ ایسے وصف ہیں جو آپ کو نمایاں نظر آئے ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن جو نمایاں آپ کو نظر آئے ہیں۔ سب نے کہا صادق و امین، سچے اور امانت دار۔ راشد بھائی امانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے، یہ لکھ کے لے لیجئے گا، ریکارڈنگ کر لیجئے گا، اگر یہ ڈیفینیشن غلط ہو تو جو کالے چور کی سزا وہ میری سزا۔ امانت داری میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کا پیغام آپ تک پہنچے اور آپ ایمانداری سے وہ بات آگے لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی امانت میں آتی ہے۔ اب جب انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا کریکٹر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور آپ نے خود کہا کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ سچی بھی ہوتی ہے، اور میں جو چیز آپ کی جو آپ تک بات پہنچاتا ہوں یا پہنچاؤں گا، یہاں آپ کا جو سامان میرے پاس رکھواتے تھے، امانتیں آپ، وہ میں امانت یعنی صدیق اور امین ہوں، ٹھیک ہے؟ یہی فارمولا جب ہم مرزا صاحب پر فٹ کرتے ہیں، مرزا صاحب کہیں ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا یہ میں نے پیچھے آپ کو یاد ہے، میں نے پیچھے ایک مثال دی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایک زبان نے فرمایا اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک، سچ ہے، صدق ہے۔ حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، وصال عیسیٰ،
इमाम मेहदी का आना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनका ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पर। अगर मिर्जा साहब का कैरेक्टर ठीक है हो, बात को मुख्तसर कर लें। राशिद भाई आपने कहा था मैं सुनूंगा। राशिद भाई मैंने आपसे पूछा, राशिद भाई मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा था, राशिद भाई मैंने आपसे पूछा था प्यारे भाई, माय डियर ब्रदर, आप लेकिन मैंने कहा था मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बाद में जवाब दूंगा। मुझे हाँ सुन, मुझे बात में लेकिन आप इसको भी मेरा नंबर था कि आपने बात करनी, आपने कहा मैं बात सुन के चला जाऊंगा, अगर आपने फिर भी बात करनी तो मैं मौजूद हूँ। ठीक है, मैं फिर इजाजत चाहूंगा। राशिद भाई सुन तो लें, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं इस पर लेकिन मैं आपका पॉइंट, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, मैं आप सुन तो ले, मेरी बात तो पूरी होने दे, तो बात को मुख्तसर कर आप कह रहे थे मैं सुन के चला जाऊंगा, मैं फिर भी आपको मौका दे रहा हूँ, सब्र कर लें, सुन लें, आप सुन लें। मिर्जा साहब अगर सच्चे साबित हो जाते हैं, ठीक है, मिर्जा साहब अगर सच्चे साबित हो जाते हैं, तो अगर वो ये कहेंगे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है, वाहदहु ला शरीक है, तो हमने तो आंखें बंद करके, सब खिड़कियां बंद करके हमने कहा या रसूलल्लाह आपने जो फरमाया वो ही हक है। करें मिर्जा साहब को सच्चा, उसके बाद आपकी कहने की क्या जरूरत है। फिर मिर्जा साहब ये लिख दे जनाब ईसा का विसाल हो चुका है, इमाम मेहदी मैं हूं, फलाना फलाना मैं हूं, हम तो मानेंगे। ये फर्क है, दिस इज द फॉर्मूला। वहां करेक्टर पर बात आती है मिर्जा, यकीन जाने मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। आप कर सकते हैं मिर्जा साहब के करेक्टर पर, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, मैंने अपने वादे के मुताबिक मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, पर मैं इसलिए नहीं सर, आपने कहा था मैं सुनूंगा और जाऊंगा, फिर बहरहाल आप जवाब दे दें। मैंने जवाब नहीं देना क्योंकि फिर आप जवाब देंगे, क्योंकि मुझे निकलना है, लेकिन ये ना समझे कि इसका जवाब नहीं है। तो जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा लगा, अच्छे मूड पे हम। इसका प्यारे भाई कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं। अब ये फिर आप हद से तवज्जुज़ कर रहे हैं, वो आपका नहीं, मैंने तो गाली दी, धमकी दी। अगर मैंने आपके राशिद भाई रुक गया हूं, मैं आपको बड़ा भाई समझ के ये रिक्वेस्ट करता हूं, राशिद भाई अखलाकी तौर पे यही चाहिए, ठीक है आप फिर दे दीजिएगा, लेकिन अखलाक नाम की तो चीज आप लोगों में है नहीं ना भाई। आप लोग, अब आपने खुद सबूत दे दिया अपनी बदतमीजी का, बदलिहाजी का। मैंने कहा कि मैं रिस्पेक्ट में रुकूंगा और मैं अपना जवाब बाद में दूंगा, मैंने कहा ना आपको, और आपने वो चीज मेरे मुंह पे मारी, ये लो मुंह पे तुम्हारा अखलाक तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे पास इसका जवाब ही नहीं है। ये है आपकी औकात, ये आपकी आप जितना बोलते हैं अपने आप को, आप लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं, आपकी बद अखलाकियां, आपकी बद लिहाजियां ये एक्सपोज होती हैं। ये तो इल्जाम है, मैंने इल्जाम है। राशिद भाई, प्यारे राशिद भाई, गुजारिश ये है कि अगर मैंने आपसे को बदतमीजी की, को गाली दी, को धमकी दी है, तो बिस्मिल्लाह, ये आपका छोटा भैया मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग चला दें, मैं लाइफ टाइम किसी भी आईडी से नहीं आऊंगा, टिकटॉक ऐप ही डिलीट कर दूंगा। ये विक्टिम कार्ड म्यूट ना करें, बाद में सच सुने, बात नहीं सुन रहे, आपके मुल्ला जो वो मखलूक है ना पाकिस्तान में, उन्होंने आपके ज़हन इतने प्रागंदा कर दिए। सर आप गाड़ी और सकील उर्दू ना इस्तेमाल करें, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी, मैंने आपको बताया कि मैं बड़े बदलिहाजी है आप लोगों में, बदलिहाज लोग हैं आप लोग। सर हमने कौन सी बदतमीजी, इसका जवाब ही नहीं है, धमकी कौन सी दी आपको, इसका जवाब नहीं है। वल्लाह बा खुदा, चलें आप, वल्लाह बा खुदा चलें। अच्छा ये लफ्ज़ है आपकी, आप बड़े, मैं आपको क्या कहूँ, खोखले लोग हैं ना, आप लोगों में अखलाक है ना तमीज है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपसे अखलाक के दायरे में बात करें, पर आप लोगों की जो तरबियत आपके उलमा ने पाकिस्तान में कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया की ये तरबियत नहीं है। हमारी जो हमारे बुजुर्गों ने तरबियत की है वो अखलाक की तरबियत है। राणा साहब, यहाँ से इब्तिदा होती है गालियों की। मैंने जवाब दिया उनको, आमिर भाई यार इसका जवाब, उनकी तरफ अगर मैं इतना भी जवाब ना दूं तो फिर लानत है मुझ पर कि मैं इतनी बात के जवाब ना दूं। कहने का मतलब है आप बात नहीं करना चाहते या करना चाहते हैं, आप इसका ये जवाब था। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको अच्छे नोट पे खत्म करते हैं, वो कहते हैं आपको जवाब ये कह सकते थे, ठीक है अब नेक्स्ट टाइम आए बात नहीं, आप कहते हैं हाँ मेरे पास जवाब है, आप लोगों में मरवत लिहाज है ही नहीं कोई। मतलब अगर आप गालियां देंगे, आप कहें भाई आप, मैंने गाली नहीं दी मोहतरम, मैं तो उनको बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि आप आलम शख्सियत है, मेरे छोटे भाई की तरह, मैंने ये सब कहा है, और मुझे कोई जरूरी काम जाना है, मैं आपकी बात नहीं करना चाहते, आपकी रिस्पेक्ट में सुनकर जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं। आप अगर मैं तभी चला जाता, मेरे पे कोई पाबंदी नहीं थी, बात खत्म थी, आप जा सकते हैं। मैंने इनकी रिस्पेक्ट में सुना, मैंने इनकी रिस्पेक्ट में सुना, मैंने कहा मुझे इजाजत है, अच्छे नोट पे खत्म कर देते हैं, कोई बात नहीं।
آپ یہ کہتے ہیں شکریہ آپ کا آنے کا, نیکسٹ ٹائم آپ اس کا جواب لے کر آئیے گا, آپ کو بھی جانے اس کا چلیں میں جواب آپ کو کہہ دیتا ہوں, آپ کا شکریہ. آپ نے یہ سب لوگوں نے یہاں سنا پر ہے, زیادتی تو نہیں کوئی ہوئی آپ کے ساتھ؟ کوئی زیادتی تو نہیں نہیں ہوئی کوئی نا؟ جاتی نہیں, جزاکم کوئی اللہ گالم خیر. گلوچ تو نہیں, کچھ تو نہیں ہم نے کی ہے؟ عامر بھائی ٹروتھ یہ ہے سیکر کہہ رہا تھا ریکارڈنگ آن کر لی میں نے. ٹروتھ سیکر عامر بھائی میں آپ کو بات بتاؤں, ٹروتھ سیکر کا پچھلے 2.5 سال سے میرا قرض اس کے گردن پر ہے. یہ جہاں جاتا ہے نا مجھے نیچے لکھ دیتا ہے گالی باز. تو میں نے یقین جانے عامر بھائی کبھی غصہ نہیں کیا, کبھی نہیں غصہ کیا. انسان ہوں, غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی, میں نہیں کہتا ہوں کہ میں عقل کل ہوں یا میں فرشتہ ہوں یا میں بڑا دودھ کا دلہا ہوں. انسان ہوں, غلطی ہو سکتی ہے. 2.5 سال سے میرا یہ مطالبہ ہے, کم و بیش اس بندے سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ یار آپ صرف وہ ریکارڈنگ چھوڑے, وہ ٹیکسٹ میسیج ہی لے ہیں جو نیچے لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ جس میں نے کسی کو گالی دی ہو. خدائی قسم ٹروتھ سیکر بھائی میں ٹک ٹاک ہی چھوڑ دوں گا, میں اس کی ایکسپلینیشن بھی نہیں دوں گا. آج تک یہ بندہ وہ نہیں لے کے آیا, آج تک. اور یہ ان کا وتیرہ ہے. آپ نے نوٹس نہیں کیا کہ آپ بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے عامر صاحب تسی بدتمیز ہو, عامر صاحب تسی گالاں کرنا شروع کر دیندے ہو, عامر صاحب. وکٹم کارڈ ان کو گٹی میں پلایا جاتا ہے کہ آپ نے وکٹم کارڈ ابھی دیکھے نا, وہ وکٹم کارڈ کھیل کے گیا ہے, میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا, میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. یہ ان کو یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ سائیکولوجیکل جو ہے نا یہ میتھڈ ہوتا ہے کہ جناب آپ وکٹم کارڈ پلے کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی. حالانکہ یقین جانے عامر بھائی, ان کو بھائی کہنا, بڑا بھائی کہنا, جناب کہنا, یہ ان الفاظ کی توہین ہے. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں بھائی بھائی, ہم تو بھائی ان کو صاحب کہتے ہیں. وہ بھی گفتگو کے آداب کا تقاضا ہے کہ آپ رانا صاحب کہہ لیں. میں تو کبھی کسی قادیانی کو بھائی نہیں کہتا, کوئی سلپ ہو جائے منہ سے لفظ تو الگ بات. بھائی وہ ہوتے ہیں جو دینی بھائی ہوتے ہیں, ورنہ کوئی جو کافر ہیں اور بالخصوص جو دشمن ہے اسلام کے اور اسلامی مقدسات, ان کو ہم بھائی تو لفظ ان کے لیے ویلڈ ہی نہیں ہے میرے خیال سے. میں نے تو ہمیشہ ان کو جس کو بھی مخاطب کیا ہے صاحب کہہ کے بتا رہا ہے, رانا صاحب, ملک صاحب, جٹ صاحب, رانا صاحب, جو بھی ہے ٹھیک ہے. یہ آداب یہی ہیں کہ آپ ان کو صاحب کہہ کے مخاطب کریں. بھائیوں کا رشتہ صرف عقیدے کا رشتہ, دینی رشتہ ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ دین میں پیر سے پیر ملا کر چلتے ہیں, کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں, تو یہ نہیں کہ یہ کیا, یہ تو دشمن ہے ہمارے دین کے. میں سن رہا ہوں.
रतबा है, मुकाम मर्तबा हो, मनसब हो, रुतबा हो, तो अल्लाह ताला जो है वो उसको खुद देता है। अल्लाह ताला के नज़दीक इसका क्या कुर्ब है, कितना कुर्ब है, क्या